बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ब्लैक होंडा अकॉर्ड तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। इसमें मौजूद 3 बेफिक्रे दोस्त मौसीकी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। 30 साल वकास, 28 साल सलमान और 25 साल तनवीर, तीनों का ताल्लुक अमीर घरानों से था। ये तीनों आपस में गहरे दोस्त थे। दौलतमंद घरानों से ताल्लुक के बावजूद तीनों में कोई अखलाकी कमजोरी ना थी। मलका कहसार मरी में इनके एक गहरे दोस्त फराज की शादी थी, जिसमें शिरकत के लिए वो तीनों शहर जा रहे थे। शादी के हंगामों के अख्ताम पर उन्होंने फराज से जाने की इजाज़त तलब की और वापसी के लिए निकल पड़े। अभी उन्होंने चंद किलोमीटर का ही फासला तय किया था कि मौसम के तेवर बदल गए। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश बरसने लगी। सलमान ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। पहाड़ी इलाके की सड़क पर नवाकिफ ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना तो यूं भी दुश्वार होता है। यहाँ के मोड़ इंतहाई खतरनाक हैं। सड़क पर मोड़ काटते वक्त सामने से आने वाली गाड़ी नजर नहीं आती, इसीलिए ड्राइवरों की सहूलत के लिए सड़क के किनारे कई मकामात पर आईने नस्ब किए गए हैं, जिनमें मोड़ काटते वक्त सामने से आने वाली गाड़ी दिखाई देती है। बारिश में इन सड़कों पर फिसलन भी बहुत ज्यादा हो जाती है। सलमान अगरचा माहिर ड्राइवर था, लेकिन इस खतरनाक पहाड़ी इलाके में उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई थी। गरजते बरसते बादलों की आवाज फिजा का कलेजा दहलाने के साथ साथ उन्हें भी खौफजदा कर रही थी। एक मोड़ काटते वक्त सामने से आने वाली वैन अचानक सामने आ गई। सलमान ने बौखलाकर तेजी से स्टीयरिंग घुमाया तो दोनों गाड़ियों में तसादुम होते होते बचा और मुसाफिर वैन उनके करीब से गुजर गई। यार सलमान, एहतियात से गाड़ी चलाओ, यहाँ के मोड़ बहुत खतरनाक हैं, इसलिए खासकर मोड़ पर मोहतात रहो। तनवीर ने खौफजदा लहजे में हिदायत की। बको मत, मैं जिंदगी में पहली मर्तबा गाड़ी नहीं चला रहा, वैन अचानक सामने आ गई थी इसीलिए ऐसा हुआ, सलमान ने कहा। शहर की सड़कों और यहाँ की सड़कों में बहुत फर्क है सलमान, अकबी निशस्त पर बैठा हुआ वकास बोला। अच्छा घबराओ नहीं, अब मैं मोहतात रहूंगा। मैंने गाड़ी की रफ्तार मजीद कम कर दी। शाम के 5 बजे उनकी गाड़ी एक वीरान इलाके में दाखिल हो चुकी थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बुलंद दुबाला पहाड़ पर ऊंचे ऊंचे दरख्त और इर्द गिर्द के हसीन मनासिर उनका दिल मोह रहे थे। वो दिलचस्पी से इन खूबसूरत मनाजिर को देख रहे थे। बारिश अब तक बरस रही थी। अचानक एक मोड़ से मुड़ते वक्त उनकी कार सलमान के काबू से बाहर हो गई। वो सड़क के किनारे लगी रेलिंग को तोड़ती हुई नशेब में गिरने लगी। तीनों दोस्तों के हलक से बेख्तियार चीखें निकल गईं। इस बुलंद वाला पहाड़ से गिरने का मतलब था इंतहाई दर्दनाक मौत। उन्होंने खौफ से आंखें बंद कर लीं और कलमा पढ़ने लगे। एक जोरदार झटका गाड़ी को लगा और वो रुक गई। सलमान का सर स्टीयरिंग से जा लगा। उसकी पेशानी पर चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था। उसके साथ बैठे तनवीर के सर पर भी चोट लगने से गूमड़ सा बन गया था, जिससे खून रिस रहा था। उन्होंने आंखें खोली और बाहर देखा। गाड़ी ढिलवान में एक मजबूत दरख्त के मोटे तने से टकराकर रुक चुकी थी। खुशकिस्मती से पिछले निशस्त पर मौजूद वकास को किसी किस्म की चोट नहीं लगी थी। सलमान ने अपनी कोट की जेब से रुमाल निकाला और पेशानी के जख्म पर बांधने लगा। तनवीर ने दोनों हाथों से अपना सर थाम रखा था। उसे सर में शदीद तकलीफ हो रही थी। अब तीनों गाड़ी में बैठे खौफजदा नजरों से बाहर की जानिब देख रहे थे। गाड़ी के सामने और इर्द गिर्द के शीशे टूट चुके थे। गाड़ी का बोनट टेढ़ा हो चुका था। सलमान ने अपनी तरफ वाला दरवाजा खोलना चाहा मगर नाकाम रहा। गाड़ी का दरवाजा जाम हो चुका था। यह देखकर तनवीर ने अपनी तरफ वाला दरवाजा खोलना चाहा मगर बेसूद। उसी वक्त वकास की नजर उस दरख्त पर पड़ी जिससे टकराकर गाड़ी रुकी हुई थी। खौफ से उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दरख्त आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब झुक रहा था। शायद जोरदार तसादुम की वजह से उसकी जड़ें उखड़ गई थीं। वकास, पिछली तरफ का दरवाजा खोलने की कोशिश करो, दरख्त के गिरते ही गाड़ी समेत हमारे भी परखचे उड़ जाएंगे, सलमान चिल्लाया। वकास ने हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ का दरवाजा खोल दिया और बाहर निकलने की कोशिश की और फिर बाहर निकलकर वो चट्टान नुमा पत्थर पर कदम जमाकर खड़ा हो गया। उसके साथ ही सलमान और तनवीर भी बाहर आ गए। इर्द गिर्द दर्जनों चीड़ के दरख्त थे। वो दरख्तों और चट्टानों के सहारे नीचे उतरने लगे। कई दफा वो नीचे गिरते गिरते बचे।
بالآخر 1 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ ایک پتلے سے راستے پر آ گئے۔ اس کی چوڑائی 2 فٹ کے قریب تھی۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ بارش اب رک چکی تھی۔ شام ڈھلتے ہی چاروں طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ سست روی سے اس ٹیڑھے میڑھے راستے پر چلنے لگے۔ چلتے چلتے وقاص نے اپنے کوٹ کی جیب سے موبائل فون نکالا۔ اسکرین پر نظر پڑتے ہی وہ مایوس ہو گیا۔ یہاں پر نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ بولا، سلمان اور تنویر نے بھی اپنے اپنے موبائل فون نکالے۔ تنویر کے موبائل فون کی بیٹری ڈاؤن ہو چکی تھی، جبکہ سلمان کے موبائل فون پر بھی نیٹ ورک کا مسئلہ تھا۔ اب ایک ہی حل ہے، اس راستے پر چلتے رہو، شاید کوئی مدد میسر آ جائے، تنویر نے کہا۔ اچانک وقاص خوشی سے چلایا، وہ دیکھو، سامنے ایک عمارت نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا تو واقعی کچھ فاصلے پر ایک بڑی سی قدیم عمارت نظر آ رہی تھی۔ اب وہ تیز تیز قدموں سے پتھروں سے بنائی گئی اس قدیم عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ عمارت کے ارد گرد درجن کے قریب درخت اور پودے لگے ہوئے تھے، جن میں نہایت ہی خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے۔ ایسے پھول انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ گلاب کے پھولوں سے ملتے جلتے سرخ تھے۔ وقاص نے ہاتھ بڑھا کر بے اختیار ایک پھول توڑا اور دوسرا ہی لمحہ انہیں خوف میں مبتلا کر گیا۔ پودے کی جس شاخ سے پھول توڑا تھا، اس سے انسانی خون کے قطرے نکل رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے شاخ سے نکلنے والے خون کو انگلی سے چھوا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ چاند کی روشنی میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ خون کا قطرہ ہی تھا۔ وہ خوف زدہ ہو کر دوسرے پودے کی طرف بڑھے۔ وہاں سے پھول توڑ کر خون کے قطرے پودے کی شاخ سے پھر ٹپکنے لگے۔ یار، یہ تو انسانی خون لگتا ہے اس جگہ آسیب کا سایہ ہے۔ وقاص بہت گھبرایا ہوا تھا۔ تنویر بھی خوفزدہ نظر آ رہا تھا، جبکہ سلمان کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ تم لوگ کہاں ہو؟ آج کے جدید دور میں اس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ سلمان کو غصہ آ گیا۔ اگر یہاں آسیب یا کوئی ماورائی قوت نہیں تو تم بتاؤ، جہاں سے ہم نے عجیب و غریب پھول توڑا ہے، اس شاخ سے انسانی خون کیوں ٹپک رہا ہے؟ تنویر نے اپنی دلیل پیش کی۔ اس کی بھی ضرور کوئی وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے یہاں کی زمین میں کوئی خرابی ہو۔ ان پھول پودوں کے علاوہ کسی دوسرے پودوں کو چیک کرتے ہیں۔ وہ تینوں چیڑ کے ایک درخت کی طرف بڑھے۔ سلمان نے ہاتھ بڑھا کر ایک چھوٹی سی ٹہنی توڑی۔ اس کی تشویش میں اضافہ ہو گیا اور درخت کی شاخ سے خون نہیں نکلا۔ اب وہ ایک اسی قسم کے دوسرے پھول کے پودے کی طرف بڑھے۔ سلمان نے جیسے ہی پھول توڑا، ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہاں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ اب سلمان بھی خوفزدہ ہو چکا تھا۔ تم لوگ سچ کہتے ہو، یہاں آسیب کا سایہ ہے، واپس چلو، سلمان خوفزدہ لہجے میں بولا۔ اس اندھیرے میں واپسی کا سفر حماقت ہوگا، چاروں طرف پھسلن ہے، وقاص بولا۔ ایسا کرتے ہیں، اس عمارت میں پناہ لے لیتے ہیں، وقاص بولا۔ اب وہ تینوں عمارت کے دروازے پر جا پہنچے۔ لوہے کا زنگ خوردہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گئے۔ وہ سیوری صحن سے گزرتے ہوئے برآمدے میں پہنچے۔ چاروں طرف جالے لگے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ عمارت سالوں سے ویران پڑی ہو۔ اندھیری کی وجہ سے وہ بمشکل دیکھ پا رہے تھے۔ سلمان، تمہاری موبائل میں ٹارچ ہے، اسے روشن کر لو، تنویر نے مشورہ دیا، اور سلمان نے جیب سے موبائل نکال کر ٹارچ روشن کر لی۔ وقاص نے عمارت کے اندر جانے کے لیے لکڑی کی بوسیدہ دروازے کو دھکیلا۔ وہ دھڑکتے دل سے عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ آواز بلند قہقہوں کی آنے لگی۔ تینوں نے آواز کی سمت دیکھا تو ان کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ وہ اپنی جگہ خوف سے منجمد ہو گئے۔ ان کے سامنے کفن میں ملبوس 4 بھیانک صورت افراد کھڑے تھے، جن کے سامنے کے لمبے دانت ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ ان چاروں نے قہقہے لگاتے ہوئے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ بھاگو! وقاص چلایا۔ اسی وقت ایک کفن پوش مردے نے گیند نما کوئی چیز فرش پر پھینکی۔ اس گیند نما چیز سے دھواں سا نکلا۔ ایک ناگوار سی بو ان کے دماغ پر چھا گئی اور وہ تینوں ہوش و حواس کی دنیا سے بے گانے ہو گئے۔ سلمان کو ہوش آیا تو وہ ایک تاریک کمرے میں کھڑا تھا۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ کوشش کے باوجود بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو اس پر بھیانک انکشاف ہوا کہ وہ کوئی بھی حرکت کرنے سے قاصر ہے۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، مگر یہ بھی اس کے لیے ممکن نہ ہوا۔ گویا وہ ہلنے جلنے اور بولنے کے قابل نہ رہا تھا۔ البتہ وہ صرف سوچ سکتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ ان کفن پوش بھیانک مردوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ وہ ہل جل بھی نہیں سکتا، نہ ہی وہ بول سکتا ہے؟ اس کے 2 دوست اس وقت کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ کہیں وہ مر تو نہیں گئے؟
قبر بھی تو اسی طرح کی تاریک ہوتی ہے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی کمرے میں ایک دم سے روشنی ہو گئی۔ جب وہ دیکھنے کے قابل ہوا تو اس کے سامنے 5 کفن پوش مردے کھڑے تھے۔ 4 مردے تو وہی بھیانک صورت تھے جنہیں اس نے بے ہوش ہونے سے قبل دیکھا تھا۔ 5واں کا چہرہ کفن سے ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ان مردوں کے عقب میں جو منظر اسے دیکھنے کے لیے ملا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ تقریباً 4 فٹ کے قریب بڑے بڑے 2 قداور گملوں میں بغیر سر کے 2 انسانی جسم دبے ہوئے تھے۔ ان کی گردن میں سر کی جگہ ایک عجیب قسم کے پھولوں کے پودوں کی شاخیں گڑی ہوئی تھیں۔ یہ وہی عجیب قسم کا پودا تھا جو اس نے عمارت سے باہر دیکھا تھا۔ ساکت ہونے کے باوجود خوف سے اس کے مساموں سے پسینہ بہنے لگا۔ سلمان صرف سامنے کے مناظر دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھ کی پتلیاں ایک ہی جگہ پر رکی ہوئی تھیں۔ چاروں خوفناک مردے اپنی جگہ پر خاموش کھڑے تھے۔ 5واں چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم ضرور سوچ رہے ہوگے کہ تمہارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے رہا بلکہ تم امر ہونے والے ہو۔ ایک انسان کی زندگی ہوتی ہی کتنی ہے؟ 30-40 سال، زیادہ سے زیادہ 50 سال، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی بہت پہلے کسی ٹریفک حادثے میں مر جائے یا کسی مہلک بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، کرنٹ لگنے سے، دریا یا سمندر میں ڈوب جانے سے، یا کسی کے ہاتھوں قتل ہو جانے سے، یا کسی بھی حادثاتی موت کی صورت میں انسان وقت سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میں سائنسی طریقے سے یہاں بھولے بھٹکے آنے والوں کو اس عجیب قسم کے پھول کے پودے میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ یہ میرا ایجاد کردہ خاص قسم کا پودا ہے جو کئی برسوں تک صحیح سلامت رہتا ہے۔ تم اس حالت میں یہاں کھڑے 26 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ان 26 گھنٹوں کے دوران ہر 4 گھنٹے بعد تمہیں خاص قسم کا انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد تمہیں آخری انجیکشن لگایا جائے گا اور پھر تم سوچنے، سمجھنے اور دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ تمہارا سر گردن کے اوپر سے بڑی نفاست سے کاٹ کر اس پودے کی شاخ کو تمہاری کٹی ہوئی گردن میں پیوست کر دیا جائے گا اور پھر تمہیں عمارت سے باہر زمین میں گاڑ دیا جائے گا۔ اس پودے کی جڑیں تمہارے جسم میں بڑھتی ہوئی پھیل کر زمین میں پیوست ہو جائیں گی اور پھولوں کا یہ پودا بڑھتا چلا جائے گا۔ جو گملوں میں بغیر سر کے انسانی جسم ہیں یہ تمہارے ساتھیوں کے ہیں۔ ان کے جسم میں پودے کی پیوند کاری کی جا چکی ہے اور اب تمہاری باری ہے۔ اب لگے ہاتھوں اپنا تعارف بھی کروا دو۔ میں صدیوں پرانے ایک سائنسدان کی روح ہوں اور یہ بھوت میرے معاون ہیں۔ یہاں مجھے ڈاکٹر بھوت کہا جاتا ہے اور یہ عمارت بھوت محل کہلاتی ہے۔ اس کی ڈرانی باتیں سن کر سلمان اندر ہی اندر لرز اٹھا۔ پھر ڈاکٹر نے اپنے ہاتھوں میں موجود سرنج سلمان کے جسم میں اتار دی۔ سلمان کو ذرا برابر بھی تکلیف یا درد نہ ہوا۔ اس کا جسم بالکل بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کے ذہن پر تاریکی چھانے لگی۔ دوسری طرف ایک یلو کیب شہر کی پررونق سڑک سے گزر رہی تھی۔ ٹیکسی کی عقبی نشست پر خالد اپنی بیوی فائزہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اچانک فائر کی ہولناک آواز فضا میں گونجی۔ ٹیکسی بری طرح لہرائی اور دائیں سمت چلتے ہوئے ایک ٹرالر سے ٹکراتے ٹکراتے بال بال بچی۔ گولی ان دونوں کے بالکل قریب سے گزرتی ہوئی نکل گئی۔ خوف سے ان دونوں کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ خالد نے فائزہ کا ہاتھ تھاما، عقبی نشست پر جھکنے سے اندازے میں لیٹ گیا۔ گولی ایک موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے شخص کے رائفل سے نکلی تھی۔ یہ شہر کی مصروف ترین سڑک تھی۔ نشانہ خطا ہوتے دیکھ کر موٹر سائیکل سوار تیزی سے فرار ہونے لگا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے خالد کے کہنے پر ٹیکسی فٹ پاتھ کے قریب روکی۔ اس نے 100 روپے کا نوٹ ڈرائیور کی طرف بڑھایا اور بیوی کا ہاتھ تھام کر ٹیکسی سے باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے یا حملہ آور پلٹ کر ہم پر وار کرے، یہاں سے ہمیں جلدی نکلنا چاہیے۔ وہ دونوں سڑک کے قریب ایک نزدیکی گلی میں جا گھسے۔ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک دوسری سڑک پر آ نکلے۔ سامنے سے آتی ایک ٹیکسی کو اس نے ہاتھ دے کر روکا اور پھرتی سے فائزہ سمیت پچھلی نشست پر ڈھیر ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن چلو، اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا اور فائزہ کی سمت دیکھا۔ ڈرائیور کی وجہ سے دونوں میں کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ انہوں نے یہ سفر خاموشی سے طے کیا۔ اسٹیشن پہنچ کر خالد نے ٹکٹ خریدا اور ویٹنگ روم میں موجود فائزہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہاں جا کر ہم کیا کریں گے؟ فائزہ نے اپنی خفگی کا اظہار کیا۔ فائزہ، اس شہر میں ہم تمہارے باپ اور بدماش کزن کی پہنچ سے دور نہیں۔ وہ بہت اثر و رسوخ کے مالک ہیں۔ 2 بار تو ہم قاتلانہ حملوں سے بچ گئے، تیسری بار بچنا مشکل ہے، خالد بولا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔
ماضی کے واقعات اس کے ذہن کے پردے اسکرین پر چلنے لگے۔ خالد کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے والد عنایت اللہ ایک محنت کش انسان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا خالد پڑھ لکھ کر معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کرے۔ اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی۔ ان دنوں خالد سیکنڈ ایئر میں تھا جب سڑک پار کرتے ہوئے کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ کار فائزہ چلا رہی تھی۔ خالد کو معمولی چوٹیں لگی تھیں۔ اس کے باوجود اصرار کر کے اسے اسپتال لے گئے۔ بالکل فلمی سچویشن تھی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور آپس میں پیار ہو گیا۔ دونوں نے اپنے جذبات دل میں چھپائے رکھے۔ اقرار کی دونوں میں ہی ہمت نہ تھی۔ چند ملاقاتوں کے بعد ایک روز فائزہ نے لڑکی ہونے کے باوجود پہل کی۔ اس طرح دونوں کے بیچ محبت کا پودا تناور درخت بن گیا۔ انہی دنوں خالد کے والد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے۔ ان کے گھر صف ماتم بھیج گئی اور پھر کچھ ہی ہفتے بعد اس کی والدہ مریم بی بی بھی ایک روز ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر اس فانی دنیا سے کوچ کر گئیں۔ خالد کے مستقبل کے حوالے سے سوچے گئے سب خواب بکھر چکے تھے۔ وہ دن رات تاریک کمرے میں پڑا اپنے والدین کو یاد کر کر روتا رہتا تھا۔ انہی دنوں فائزہ کالج سے اس کے فلیٹ پر آ جاتی۔ رفتہ رفتہ خالد کی حالت سنبھلنے لگی۔ دونوں کے درمیان بڑی پاکیزہ محبت تھی۔ تنہائی کے باوجود دونوں ایک دوسرے سے دور رہتے تھے۔ پھر ایک روز فائزہ اسے اپنے والد ضیاء ہمدانی سے ملوانے لے گئی۔ تب خالد پر یہ انکشاف ہوا کہ فائزہ کے والد ایک ملٹی نیشنل سرمایہ کار تھے۔ انٹرنیشنل سرکل میں بھی ان کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا تھا۔ اندرون ملک ہی کیا، بیرون ملک بھی ان کی دولت کے چرچے تھے۔ ان کا اپنا ایک پرائیویٹ بوئنگ 747 تھا۔ اس کے پرنسپل اسٹاف میں بہترین افراد شامل تھے۔ ان شاندار قسم کا آفس جدید طرز تعمیر کا نمونہ تھا۔ کوریڈور سے لے کر آفس تک جگہ جگہ اے سی کی ٹھنڈک تھی۔ وہ جب ضیاء ہمدانی کے آفس میں داخل ہوا تو فائزہ کے والد سرد نگاہوں سے خالد کو گھورتے ہوئے فائزہ سے کہنے لگے، بیٹی تم ذرا باہر جاؤ، مجھے خالد سے ضروری گفتگو کرنی ہے۔ فائزہ شرماتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ مسٹر خالد، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند اچھا نہیں لگتا۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میرا کاروبار کتنا وسیع ہے۔ میں کروڑوں روپے ایک ہی روز میں کما لیتا ہوں۔ میری بیٹی کے ایک روز کا خرچہ بھی تم اپنی زندگی بھر کی کمائی سے ادا نہیں کر سکو گے۔ تمہیں جتنا روپیہ چاہیے لے لو اور فائزہ کی زندگی سے جتنا دور جا سکتے ہو چلے جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا انجام بہت برا ہو، اور ہاں، ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو میری بیٹی کو ہوا بھی نہ لگے۔ وہ اگرچہ میری اکلوتی اولاد ہے، لیکن میں اسے کھیلنے کے لیے اس کے ہاتھوں میں دہکتا ہوا انگارہ نہیں دے سکتا۔ سیٹھ صاحب، ہر انسان بکاؤ مال نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ فائزہ آپ جیسے گھمنڈی دولت مند کی بیٹی ہے تو میں اس کی طرف کبھی نہ بڑھتا۔ مجھے دھمکیاں دینے کے بجائے اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ وہ مجھے بھول جائے۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور دفتر سے ایک دم باہر نکل گیا۔ باہر فائزہ موجود تھی۔ اس نے اسے روکنا چاہا مگر اسے غصے کے مارے نظر انداز کر کے وہ اپنے گھر آ گیا۔ کچھ روز بعد فائزہ ایک سوٹ کیس سمیت اس کے گھر آ گئی۔ یہ سب کیا ہے فائزہ؟ خالد، میں اپنا گھر چھوڑ آئی ہوں۔ ڈیڈی میرے اوباش کزن پرویز کے ساتھ میری شادی کرانا چاہتے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ خالد کے آسان خطا ہو گئے۔ اسے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک دولت مند باپ اثر و رسوخ کا مالک دوسری طرف پرویز تھا، جو ایک کرمنل گینگ کا لیڈر تھا، غنڈہ گردی، ڈکیتی، ہر قسم کے جرائم میں ملوث۔ بہرحال کچھ بھی اب اسے بھگتنا تھا۔ گھر کو تالا لگا کر فائزہ کے ہمراہ اپنے شادی شدہ دوست شاہ رخ کے گھر پہنچا۔ ان دونوں کی روداد سن کر شاہ رخ کے بھی ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنے ایک وکیل دوست کی مدد سے ان کی کورٹ میرج کروا دی۔ وہ کورٹ سے باہر آ رہے تھے کہ بلیک کار سے خالد پر آٹومیٹک رائفل سے برسٹ مارا گیا۔ وہ خوش قسمتی سے بچ نکلا۔ اس فائرنگ سے ایک راہگیر مارا گیا۔ وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے ایک دوسرے دوست کے گھر جا پہنچے۔ آج وہ کسی کام سے گھر سے باہر نکلے تھے کہ ٹیکسی پر فائرنگ ہوئی۔ اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر کوہسار مری جا رہا تھا، جہاں خالد کا کلاس فیلو دوست اپنی فیملی کے ہمراہ رہتا تھا۔ ٹرین کی آمد کے ساتھ ہی پلیٹ فارم پر ہلچل مچ گئی۔ وہ بھی فائزہ کے ہمراہ ٹرین میں سوار ہو گیا۔ دوسرے روز شام کے 4 بجے وہ راولپنڈی پہنچ گئے تھے۔ تھکن کی وجہ سے قریبی ہوٹل میں رہے اور صبح سویرے وہاں سے نکل کر اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ دونوں اسی پرائیویٹ ٹیکسی کے عقبی نشست پر موجود۔ ان کی ٹیکسی ڈرائیور ایک دشوار گزار پہاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ اچانک ٹیکسی کی بریک چرچرائے۔ تصادم کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا اس کی ٹیکسی نے سڑک پر کھڑی ایک وائٹ ہونڈا کار کو ٹکر ماری تھی۔ کار بلندی سے نیچے گرنے لگی۔ ان کی ٹیکسی بھی تصادم کے نتیجے میں سڑک کے کنارے نصب ریلنگ کو توڑتی ہوئی نیچے کی طرف جھول رہی تھی۔
بڑی خطرناک صورتحال تھی، کسی بھی لمحہ وہ ٹیکسی سمیت اس بلند والا پہاڑ سے نیچے ہوتے۔ 24 سالہ سنوبر اپنے چھوٹے بھائی فیصل کے ساتھ کار میں اس بلند والا پہاڑ پر سفر کر رہی تھی۔ سنوبر کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ اس کا بھائی سلمان 3 روز قبل مری اپنے دوست کی شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ اس کے 2 دوست وقاص اور تنویر بھی اس کے ہمراہ تھے۔ شادی کی تقریب سے نکلتے وقت اس نے گھر فون کر کے اپنے وہاں سے روانہ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ رات گئے تک جب وہ نہ پہنچا تو اس کی تلاش شروع ہوئی۔ اس کے والد فیض احمد ریٹائرڈ ڈی ایس پی تھے۔ پولیس کی تفتیش کے نتیجے میں ان کی ہونڈا اکارڈ سڑک سے نیچے ایک درخت سے ٹکرائی ہوئی ملی۔ گاڑی کی حالت بہت خراب تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی، نہ تو وہ زندہ حالت میں ملے تھے، نہ ہی ان کی لاشیں ملی تھیں۔ 2 روز کی تفتیش کے بعد ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ فیض صاحب بیٹے کے صدمے سے نڈھال تھے، جبکہ ان کی بیوی رو رو کر مر رہی تھی۔ سنوبر سے ماں باپ کا حال دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھائی سے محبت فطری بات تھی۔ وہ گھر پر بتائے بغیر نکلی۔ 18 سالہ فیصل بھی اصرار کر کے اس کے ہمراہ ہو لیا۔ حادثے والی جگہ گاڑی روک کر وہ نیچے اترے۔ چند قدم چل کر انہوں نے نیچے جھانکا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے سلمان کی گاڑی نیچے گری تھی۔ اچانک کسی گاڑی کی بریک چرچرائی۔ گاڑیوں کے ٹکراؤ کی آواز سن کر انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک پرائیویٹ ٹیکسی ان کی ہونڈا کارٹ سے ٹکرا چکی تھی۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ہونڈا کارٹ بلندی سے نیچے گر گئی۔ ٹیکسی بھی ٹکرا کر بے قابو ہو کر نیچے کی طرف جھول رہی تھی۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے ٹیکسی کے قریب پہنچے۔ فیصل، ڈگی پر اپنا وزن ڈالو، سنوبر چلائی۔ دونوں بہن بھائی کار کو پیچھے کی طرف دھکیلنے لگے۔ آپ لوگ آہستگی سے باہر آ جائیں، وہ چلائی۔ سب سے پہلے فائزہ گھبرائی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے بعد ٹیکسی ڈرائیور باہر نکلا۔ آخر میں خالد باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ہی ٹیکسی ایک دھماکے سے نشیب میں گر گئی۔ میں برباد ہو گیا، ڈرائیور دھاڑیں مار کر واویلا مچانے لگا۔ خاموش رہو، شکر نہیں کرتے کہ تم لوگوں کی زندگی بچ گئی، سنوبر نے اسے ڈانٹا۔ آپ لوگ گاڑی اس طرح سڑک کے کنارے کھڑی کر کے کیا کر رہے تھے؟ قصور آپ لوگوں کا ہے، وہ تو شکر ہے کہ ہم بال بال بچ گئے۔ فائزہ اس پر بگڑ گئی۔ میڈم، نقصان ہمارا بھی ہوا ہے، لاکھوں روپے کی گاڑی کے پرخچے اڑ گئے ہیں، اس کے باوجود ہم سکون سے کھڑے ہیں۔ فیصل بولا، میرا سوٹ کیس بھی ٹیکسی میں تھا، میرے اکاؤنٹ سے نکالے گئے 10 لاکھ روپے بھی اسی میں تھے۔ فائزہ چلائی۔ خاموش رہو، اللہ بہتر کرے گا، خالد نے اسے تسلی دی۔ آئی ایم سوری، دراصل کچھ دن پہلے میرے بھائی اور اس کا 2 دوستوں کی گاڑی کا حادثہ اسی مقام پر ہو چکا ہے۔ تباہ حال گاڑی ملی لیکن ان تینوں کا سراغ نہیں ملا۔ آج میں ان کی تلاش میں اپنے بھائی فیصل کے ساتھ آئی تھی، سنوبر نے وضاحت کی۔ اوہ، یہ سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ کرے آپ کا بھائی اور ان کے دوست صحیح سلامت مل جائیں، خالد خلوص سے دل سے بولا۔ ایسے کرتے ہیں نیچے چل کر جائزہ لیتے ہیں، ان کا سوٹ کیس بھی ہو سکتا ہے ٹیکسی سے مل جائے، بھائی کی تلاش بھی کر لیتے ہیں، فیصل نے کہا۔ لیکن یہاں سے اترنے میں رسک ہے، خالد بولا۔ سر، یہاں چند قدم کے فاصلے پر 3 فٹ کے قریب ایک چھوٹا سا راستہ نیچے کی طرف جاتا ہے جسے ہم نیچے جا سکتے ہیں، فیصل بولا۔ لیکن یہاں سننے میں آیا کہ بھوتوں کا سایہ ہے، ارد گرد کے دیہاتوں کے لوگ ڈر کے مارے اس طرف نہیں جاتے، ڈرائیور نے کہا۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ سنوبر نے اسے گھورا۔ وہ جی، میں یہاں قریبی گاؤں دھنوئی میں رہتا ہوں، رات کو اکثر یہاں عجیب قسم کی آوازیں آتی ہیں، سنتے ہیں کہ نیچے ایک قدیم عمارت ہے، یہاں جو جاتا ہے واپس لوٹ کر کبھی نہیں آتا، ہو سکتا ہے آپ کے بھائی بھی وہاں گئے ہوں اور بھوتوں کا شکار ہو گئے ہوں، ڈرائیور نے کہا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آج کل کے جدید دور میں بھوت پریت کا وجود نہیں ہو سکتا، فیصل بولا۔ دیکھیے، میں آدھے راستے سے واپس آ جاؤں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گاڑی کی خیر ہے، جان ہے تو جہان ہے، ڈرائیور خوفزدہ لہجے میں بولا۔ اب وہ نشیب میں اترتے راستے پر چل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور واپس لوٹ گیا۔ وہ آگے بڑھنے لگے۔ قریب ہی ایک بڑے سے درخت کے تنے سے ٹکرائی ٹیکسی ٹوٹی پھوٹی نظر آئی، لیکن وہ ایسی دشوار گزار جگہ تھی جہاں چڑھنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ چند لمحے رکنے کے بعد وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگے۔ اب پتھروں سے بنی قدیم عمارت انہیں دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ چلو اس عمارت میں چلتے ہیں، سنوبر پرجوش انداز میں بولی۔ یہ دیہاتی لوگ ویسے ہی قصے کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، فیصل منہ بناتے ہوئے بولا۔ اچھا، موسم کے تیور بدل گئے ہیں، بادل گرجنے سے بارش شروع ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ ایسا کرو واپس چلتے ہیں، فائزہ بولی۔ واپسی کا سفر بہت زیادہ ہے، بارش کی وجہ سے پھسلن ہو رہی ہے، بارش رکنے تک عمارت میں پناہ مل سکتی ہے، خالد نے کہا۔ اب وہ بارش میں بھیگتے ہوئے عمارت کے گیٹ پر جا پہنچے۔ خالد نے دروازہ دھکیلا، چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ وہ چاروں عمارت میں داخل ہو گئے۔
برآمدے میں پہنچ کر انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ اب وہ بارش میں بھیگنے سے محفوظ ہو چکے تھے۔ اندرونی دروازہ کھول کر کوریڈور میں داخل ہوتے ہی آمنے سامنے قطار میں درجن بھر کمرے تھے جن کے دروازوں پر زنگ آلود تالے تھے۔ حیرت ہے، اس ویرانے میں یہ عمارت کس نے بنائی؟ زنگ آلود تالوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا، صنوبر بڑبڑائی۔ ویران عمارتوں میں ہی اکثر بھوت پریت اور جنات کا سایہ ہوتا ہے، فائزہ بولی۔ تم اس جدید دور میں توہم پرستی کا شکار ہو، صنوبر منہ بناتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں یہ بارش کب رکے گی، اس علاقے کا موسم بھی ایک دم تبدیل ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا ایک دم بارش ہو گئی۔ اگر ہمیں علم ہوتا کہ بارش ہوگی تو کم از کم ہم میاں بیوی سڑک سے نیچے اس ویرانے میں نہ آتے۔ فائزہ دائیں بائیں کمروں کے مقفل دروازوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپی، ٹھنڈ بہت ہے، میں کسی طرح کسی ایک کمرے کا تالا توڑتا ہوں، یہاں کی نسبت کمرے گرم ہوں گے، فیصل نے کہا اور عمارت سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط پتھر تھا۔ اس نے تیسرے نمبر والے کمرے کے تالے کو پتھر سے توڑنے کی کوشش کی۔ زنگ آلود تالا کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرے کے فرش پر درجنوں انسانی کھوپڑیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ بعض کھوپڑیاں بہت پرانی ہونے کی وجہ سے گوشت پوش سے محروم تھیں۔ کمرے میں درجنوں موٹے موٹے چوہے اور چھپکلیاں ان کھوپڑیوں کے گوشت سے ضیافت فرما رہے تھے اور انتہائی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے اندرونی منظر پر نظر پڑتے ہی فائزہ خوف سے چیخ پڑی۔ اس کے مقابلے میں صنوبر حوصلہ مند ثابت ہوئی۔ اس نے خالد اور فیصل کی طرح ناک پر ہاتھ رکھ کر منہ پھیر لیا۔ فیصل نے دروازہ بند کر دیا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، وہ ڈرائیور سچ کہہ رہا ہے، یہاں بھوت پریتوں کا سایہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کھوپڑیوں میں ہمارے سروں کا اضافہ ہو، ہمیں اس عمارت سے نکل جانا چاہیے۔ ایسی بھیانک موت سے بارش میں بھیگ کر نمونیا سے مرنا بہتر ہے، فائزہ خوف زدہ ہو کر بولی۔ باوجود سنگین حالات کے صنوبر کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ رہی تھی، جبکہ دوسروں کے چہروں پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ فیصل اس کے ساتھ دوسرے کمرے کا تالا بھی توڑ دو، وہ عجیب انداز سے بولی۔ فیصل نے پتھر سے دوسرے کمرے کا زنگ آلود تالا بھی توڑ دیا۔ اس کمرے میں قالین بچھا تھا۔ دائیں سے ٹرالی پر کیا کمپیوٹر رکھا ہوا تھا۔ کمپیوٹر کے قریب ہی ایک پلاسٹک کی کرسی پڑی تھی۔ لگتا ہے یہاں کے بھوت نفاست پسند اور کمپیوٹر سے واقفیت رکھتے ہیں۔ صنوبر نے فائزہ کی سمت دیکھا۔ ہو سکتا ہے یہ سب عمارت کے مالکان کا ہو جو مر کھپ چکے ہوں، یہاں سے کہیں اور چلے گئے ہوں۔ خالد نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ چلو یہاں سے دوسرے کمرے کی تلاشی لیتے ہیں، صنوبر بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ فیصل نے پتھر سے تیسرے کمرے کے تالے پر پہلی ضرب لگائی کہ کوریڈور میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ان چاروں نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمزور دل فائزہ بے اختیار چیخ پڑی۔ ایک سوزوکی کار تیز رفتاری سے اس پہاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جمیل اور شکیل کے چہرے خوف سے زرد پڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے خوفزدہ ہونے کی وجہ پرویز اور اس کے 4 ساتھی تھے۔ شکیل اور جمیل دونوں بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ افراد بھی تھے۔ وہ پرویز کے گینگ میں شامل تھے۔ شہر میں انہوں نے پرویز کے ساتھ مل کر بینک ڈکیتی کی۔ اس واردات میں ان کے ساتھ 1 کروڑ کی رقم لگی۔ ابھی وہ رقم والا بیگ لے کر فرار ہو ہی رہے تھے کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ دونوں طرف سے گولیاں چلیں۔ اس فائرنگ سے ایک پولیس آفیسر ہلاک ہو گیا۔ حالات سنگین ہو چکے تھے۔ پولیس کا گھیراؤ رفتہ رفتہ ان کے گرد تنگ ہو رہا تھا۔ مجبوراً انہیں فرار کی راہ اختیار کرنی پڑی۔ وہ مختلف سمتوں میں بھاگ رہے تھے۔ رقم والا بیگ شکیل کے ہاتھ میں رہ گیا۔ کروڑوں روپے کی رقم نے ان کی نیت بدل دی۔ وہ بجائے اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے ایک سوزوکی کار والے سے گاڑی چھین کر اس پہاڑی علاقے کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی بدقسمتی کہ راستے میں پرویز اور ان کے ساتھیوں کی نظر ان دونوں پر پڑ گئی۔ وہ بلائے ناگہانی کی طرح اپنی جیپ میں ان کے پیچھے لگ گئے۔ ایک جگہ پر شکیل نے جیپ پر فائرنگ کی۔ گولی جیپ کے اگلے ٹائر پر لگی۔ جیپ کا ٹائر ناکارہ ہونے کے سبب پرویز اور تینوں ساتھی ان کا تعاقب نہ کر سکے۔ ان کی گاڑی اس دشوار پہاڑی علاقے سے بھی کافی فاصلے پر تھی کہ گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ شکیل اب محتاط انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کافی دور آ جانے کے باوجود بھی وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف تو پرویز اور اس کے ساتھیوں کا خطرہ تو دوسری طرف پولیس کا ڈر۔ اب تو ایک پولیس آفیسر کا قتل بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اچانک ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اس کو بولتے ہیں سر منڈواتے ہی اولے پڑنا۔ ابھی بارش کی آفت کیا کم تھی کہ گاڑی کا فیول بھی ختم ہو چکا۔ شکیل اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اب کیا کریں؟ گاڑی میں بیٹھے رہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ گاڑی والے نے گاڑی چھن جانے کی اطلاع اب تک پولیس میں کر دی ہوگی۔ جمیل کے لہجے میں تشویش تھی۔ وہ دونوں رقم والا بیگ اٹھا کر باہر نکلے۔
ان کی خوش قسمتی تھی کہ رقم جس بیگ میں تھی وہ واٹر پروف تھا۔ وہ دیکھو، نشیب کی طرف ایک چھوٹا سا راستہ جا رہا ہے، شکیل حیرت بھرے لہجے میں بولا، اور جمیل کا ہاتھ پکڑ کر اس راستے پر چلتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ کافی تنگ اور دشوار راستہ تھا۔ وہ چلتے ہوئے قدیم عمارت کے قریب جا پہنچے۔ عمارت کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر چلو، کم از کم بارش سے تو محفوظ رہیں گے۔ دوسرا یہ جگہ آبادی سے دور ہے، یہاں پولیس کا ڈر بھی نہیں۔ وہ دونوں چلتے ہوئے برآمدے میں جا پہنچے۔ ایک منٹ رکو، جمیل نے سرگوشی کی۔ کیا ہوا؟ شکیل نے پوچھا۔ اندر سے کسی کے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ دونوں نے اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا اور دبے قدموں اندر داخل ہوئے۔ اندر دو لڑکیاں اور اسمارٹ سے دو نوجوان موجود تھے۔ ایک کے ہاتھ میں پتھر تھا جس سے وہ دروازے پر تالا توڑ رہا تھا۔ اسی وقت ان چاروں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا اور لڑکی ان کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر چیخ پڑی، خبردار، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا اور نہ ہی کوئی غلط حرکت کرے گا، ورنہ مجبوراً ہمیں گولی چلانی ہوگی۔ جمیل نے دھمکی دی۔ تم لوگ کون ہو اور اس طرح ہم پر ریوالور تانے کا کیا مطلب ہے؟ صنوبر نے پوچھا۔ ان کے چہرے پر کسی قسم کی گھبراہٹ موجود نہیں تھی۔ ہماری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے۔ فی الحال ہم یہاں پناہ لینا چاہتے ہیں، جمیل بولا۔ لگتا ہے تم لوگ جرائم پیشہ ہو اور پولیس سے چھپتے پھر رہے ہو۔ صنوبر نے درست اندازہ لگایا۔ اس بھاری بھرکم بیگ میں کیا ہے؟ چھینی ہوئی رقم یا زیورات؟ اور وہ دونوں لڑکی کو دیکھتے رہ گئے۔ کمبخت درست اندازے لگا رہی تھی۔ اپنی قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان کو روکو، تم نے پولیس والوں کی طرح ہم پر سوالات کی بوچھاڑی کر دی۔ جمیل غصے میں آ گیا۔ تم لوگ اس کمرے کا دروازہ کیوں توڑ رہے ہو؟ شکیل نے پوچھا۔ ہماری گاڑیاں حادثے کا شکار ہو چکی ہیں، ہم خود بارش سے بچنے کے لیے یہاں آ گئے۔ یہاں ہر کمرے پر تالے ہیں، اس کمرے کا تالا توڑا تو سامنے عجیب سی کھوپڑیاں ملی ہیں، پتھر اٹھا کر لایا ہوں، یہ دیکھو، فیصل منہ بناتے ہوئے بولا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا پتھر ایک طرف پھینکا۔ پتھر اٹھا کر تالا توڑو، مگر خیال رکھنا کوئی ہوشیاری مت کرنا، ہم دونوں کے ہاتھ میں ریوالور ہیں۔ جمیل غرایا۔ فیصل نے پتھر اٹھا کر تالے پر زور آزمائی شروع کر دی۔ زنگ آلو تالا ٹوٹتے ہی فیصل نے دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں ان چاروں کو ریوالور کی زد پر کمرے میں لے گئے۔ یہ ہال نما کمرہ تھا جس میں دیوار کے ساتھ بڑی بڑی لکڑیوں کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں جو کہ درجنوں کی تعداد میں تھیں۔ شکیل، ان کا خیال رکھنا، میں پیٹیوں کو چیک کرتا ہوں۔ جمیل آگے بڑھا۔ یہ پتھر مجھے دے دو، وہ فیصل سے مخاطب تھا۔ فیصل نے اپنے ہاتھ میں موجود پتھر اسے تھما دیا۔ اس نے پتھر سے ایک پیٹی پر ضربیں لگائیں۔ اندر تھیلیوں میں پاؤڈر نما صفوف تھا۔ اس نے ایک تھیلی نکالی اور تھوڑی سی پھاڑ کر سونگھی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اب وہ بے تابی سے دوسری پیٹی کی طرف بڑھا، وہاں بھی پاؤڈر ہی تھا۔ جمیل لگاتار نصف درجن پیٹیاں چیک کرنے کے بعد ان کی طرف مڑا۔ ان پیٹیوں میں اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن ہے، اگر ہم کسی طرح یہ مال مارکیٹ پہنچا دیں تو کروڑوں پتی ہو جائیں گے۔ خوشی کے مارے اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ چلو اب باہر نکلو۔ وہ سب کمرے سے باہر آ گئے۔ اب اس کمرے کا تالا توڑو۔ جمیل پتھر فیصل کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یار تالے توڑ توڑ کر میرے ہاتھ میں چھالے پڑ چکے ہیں، تمہاری طرح خاندانی چور نہیں ہوں، بکواس بند کرو ورنہ تمہاری کھوپڑی میں روشن دان کھول دوں گا۔ جمیل نے دھمکی دی۔ جمیل غصے سے اس کی طرف بڑھا اور فیصل نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پتھر سے تالے پر زور آزمائی شروع کر دی۔ تالا ٹوٹتے ہی اس نے جمیل کے حکم پر زوردار دروازے پر ضرب لگائی۔ کمرے میں درجن کے قریب بڑی بڑی پیٹیاں تھیں، یہ بھی لکڑی کی تھیں۔ جمیل نے فیصل کے ہاتھ سے پتھر لیا اور ایک بڑی پیٹی پر زور آزمائی شروع کر دی، جبکہ شکیل ریوالور تانے ان کی طرف کھڑا رہا۔ پیٹی کے اندر جھانکتے ہی جمیل حیرت زدہ رہ گیا۔ پیٹی میں جدید طرز کی رائفلیں موجود تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک رائفل نکال کر کاندھے سے لٹکائی اور دوسری پیٹیوں کی طرف بڑھا۔ اسے اپنے پاس رکھو۔ شکیل کو رائفل دینے کے بعد پیٹی سے ایک اور رائفل نکال کر کاندھے سے لٹکائی اور دوسری پیٹیوں کی طرف بڑھا۔ ان پیٹیوں میں کارتوس اور جدید طرز کے مختلف اقسام کے پسٹلز موجود ہیں۔ اس نے اپنی رائفل میں میگزین لوڈ کیا، پھر شکیل سے رائفل لے کر اس کی رائفل بھی لوڈ کر کے اسے لوٹا دی۔ چلو اب کمرے سے باہر نکلو، جمیل نے حکم دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ اسلحہ اور کروڑوں کی اعلیٰ درجے کی ہیروئن یہاں ایسے ہی پڑی ہوگی؟ یہ ضرور کسی بڑے جرائم پیشہ گروہ کا مال ہے جو ضرور کسی وجہ سے وقتی طور پر یہاں سے گئے ہوں گے۔ وہ واپس یہاں لوٹتے ہی ہم سمیت تم دونوں کا بھی کام تمام کر دیں گے۔ صنوبر سنجیدہ لہجے میں بولی۔ فائزہ اور خالد کے چہرے خوف سے تاریک ہو چکے تھے۔ وہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھے کہ یہ دونوں بہن بھائی اتنے سنگین حالات میں بھی پرسکون ہیں۔ بیبی، ہمیں ڈراؤ مت، ہم کوئی معمولی انسان نہیں، اب تو ہمارے پاس اسلحہ بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ جمیل نے قہقہ لگایا۔
دیگر کمرے تلاشی لینے پر خالی نکلے۔ آخری کمرے کی چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں موجود تھیں۔ چلو، سب چھت پر چلو۔ جمیل نے انہیں رائفل کی نال سے دھکیلا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ بارش رک چکی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئی تھی۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑانے لگے۔ ارے وہ دیکھو، اس عمارت کی پچھلی طرف خاصے فاصلے پر ایک اور عمارت ہے، شکیل حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ انہوں نے دیکھا، واقعی اس عمارت سے کافی دور ایک دوسری عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ شکیل جھکے جھکے انداز میں دوڑتا ہوا چھت کے سامنے والے حصے میں آ گیا۔ عمارت سے کچھ فاصلے پر 4 افراد ہاتھوں میں رائفلیں تھامے اسی عمارت کی طرف آ رہے تھے۔ شکیل نے رائفل کی نال کا رخ عمارت کی طرف آنے والے افراد کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ رائفل گرجی۔ اس کی گولی آگے چلنے والے سیاہ چہرے والے شخص کے سینے میں لگی۔ وہ سینے پر گولی کھا کر چیختا ہوا گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کے تینوں ساتھی پھرتی سے مختلف درختوں کی آڑ میں چھپ گئے۔ جمیل اور شکیل، یہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ رقم والا بیگ ہمارے حوالے کر دو، ورنہ اس عمارت کو تمہارا قبرستان بنا دوں گا۔ ایک درخت کی آڑ سے کسی نے انہیں بلند آواز میں دھمکی دی۔ پرویز، تم سانپ ہو، میں تم پر بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا، شکیل چلایا۔ ساتھ ہی پرویز پر فائر کر دیا۔ پرویز درخت کی آڑ میں چھپا ہوا تھا، اسی لیے گولی سے محفوظ رہا۔ اس نے اور اس کے دونوں ساتھیوں نے آواز کی سمت برسٹ مارے۔ شکیل، تم جھکے ہوئے انداز میں چلتے ہوئے پیچھے آ کر ان چاروں کو کور کرو۔ پرویز، لوگوں کو میں سنبھالتا ہوں، یہ تمہارے بس کے نہیں، جمیل نے اس سے کہا۔ شکیل جھکے ہوئے انداز میں دوڑتا ہوا فیصل وغیرہ کے سر پر جان پہنچا اور ان پر رائفلیں تان کر ایک طرف بیٹھ گیا، جبکہ جمیل وہاں پہنچ گیا جہاں چند لمحے قبل شکیل موجود تھا۔ جمیل، بہت ہو چکی ان کی چوکیداری، اگر تم اجازت دو تو ان چاروں کو اوپر پہنچا دوں، شکیل سفاح لہجے میں بولا۔ اسی وقت تینوں اطراف سے ان کے پے در پے فائر ہوئے۔ شکیل جذبات میں آ کر گالیاں بکتے ہوئے اٹھا اور پرویز پر فائر کیا۔ یہ اس کی پہلی اور آخری غلطی تھی۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا، نیچے سے چلائی جانے والی گولی اس کے سر میں پیوست ہو گئی۔ وہ بھیانک انداز میں چیختا ہوا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جمیل شکیل کو مرتا دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پے در پے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ مسٹر، تم جذبات میں آ کر اپنے بھائی کی طرح غلطی کر رہے ہو۔ اس طرح گولیاں ضائع کرنے سے کچھ نہیں ملے گا اور تم خود اپنے بھائی کی طرح کسی اندھی گولی کا شکار ہو جاؤ گے۔ بہتر ہے ہدف کو نشانہ بناؤ۔ اپنی پشت پر سنوبر کی آواز سن کر اس نے اپنی گردن گھمائی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ شکیل والی رائفل سنوبر کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی رائفل پکڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے رائفل چلانے میں مہارت حاصل ہے۔ تم کوئی عام لڑکی نہیں، کون ہو تم؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پرویز اور اس کے ساتھیوں کا خوف چند لمحوں کے لیے اس کے ذہن سے نکل گیا۔ اب ایک نیا خطرہ اس کے سر پر تھا۔ یہ جواب اور سوال بات کے لیے سنبھال کر رکھو۔ فی الحال ہمیں مل کر باہر موجود افراد کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہاں، البتہ ایک بات سے تمہیں آگاہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ میں ڈی ایس پی فیض احمد کی بیٹی ہوں اور میرا تعلق قانون نافذ کرنے والے ایک حساس ادارے سے ہے، لہٰذا کسی قسم کی حماقت کی کوشش کر کے اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالنا۔ سنوبر سنجیدگی سے بولی اور درخت کی آڑ سے نکل کر عمارت کی طرف بھاگی اور وہاں سے آنے والے ایک گرینڈیل شخص پر پے در پے 2 فائر کیے۔ دونوں گولیاں اس کے سینے پر عین دل کے مقام پر پیوست ہو گئیں۔ وہ بنا کوئی آواز نکالے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اپنے ایک اور ساتھی کو مرتا دیکھ کر پرویز جنونی ہو گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ ایک گیند نما گول سی کوئی چیز اڑتی ہوئی چھت کی طرف آئی۔ سنوبر اور جمیل نے چھت کی پچھلی طرف چھلانگ لگا دی۔ گیند نما چیز جو کہ ہینڈ گرینیڈ تھا وہاں گرا جہاں چند لمحے قبل وہ دونوں موجود تھے۔ ایک سماج چکن دھماکہ ہوا اور گرد و غبار کا ایک بادل سا چھا گیا۔ اس دھماکے سے پوری عمارت لرز اٹھی۔ جلدی چھت سے نیچے اترو، سنوبر چلائی۔ وہ جھکے جھکے انداز میں تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ ان کٹھن حالات میں بھی جمیل رقم والے بیگ کو نہیں بھولا تھا۔ چھت سے اترتے وقت اس نے رقم والا بیگ شکیل کے خون آلود لاش کے پاس سے اٹھا لیا۔ اس خونی دولت کی خاطر پولیس آفیسر شکیل اور پرویز کے 2 ساتھیوں سمیت 4 افراد مارے جا چکے تھے اور نہ جانے مزید کتنی زندگیاں اس خونی رقم کی خاطر موت کی اندھی وادیوں میں ہمیشہ کے لیے گم ہونا تھیں۔ آپی، آپ اور جمیل انہیں عمارت میں داخل ہونے سے روکیں جب تک میں اپنے لیے رائفل لے کر آتا ہوں، فیصل اسلحے والے کمرے میں جاتے ہوئے بولا۔ سنوبر اور جمیل 2 ستونوں کی آڑ میں دبک گئے۔ ہینڈ گرینیڈ نے عمارت کے سامنے والی دیوار کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ سنوبر اور جمیل نے پرویز وغیرہ کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے چند فائر کیے۔ فوراً ہی باہر سے برسٹ کی صورت میں انہیں جواب دیا گیا۔ جمیل، یہ شکیل میں جانتا ہوں، تم دونوں میں سے ایک مارا جا چکا ہے۔ اب بھی تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ خود کو رقم سمیت ہمارے حوالے کر دو، ورنہ
تم جانتے ہو میرا نام پرویز ہے، میں دشمنوں کے لیے موت کا دوسرا روپ ہوں۔ باہر سے پرویز کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ فیصل اور فائزہ اور خالد کے ہمراہ صنوبر کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس وقت فیصل کے ہاتھ میں بھی رائفل موجود تھی۔ اسے اسلحہ چلانے کی تربیت خود صنوبر نے دی تھی۔ کچھ اسے اس کا شوق بھی تھا، اسی لیے جلدی پسٹل اور رائفل جیسے ہتھیاروں میں مہارت حاصل کر لی۔ یہ تو پرویز کی آواز ہے۔ فائزہ کی آواز میں لرزش تھی۔ کون پرویز؟ فیصل نے پوچھا، اور فائزہ نے مختصر الفاظ میں اپنی رودات سنا ڈالی۔ وہ حیرت اور دلچسپی سے جدید دور کی لیلا مجنوں کی داستان سن رہے تھے، جبکہ جمیل گاہے بگاہے پرویز کے ساتھ کی گولیوں کا جواب دے رہا تھا۔ اچانک ایک ہینڈ گرنیڈ عمارت کے اگلے حصے سے ٹکرایا۔ سماعت شکن دھماکے سے عمارت کی در و دیوار لرز اٹھے۔ اس عمارت کے سامنے کی باقی ماندہ دیوار بھی پرخچے کی طرح دھواں دھواں ہو کر اڑ گئی۔ گرد و غبار کے بادل ہر طرف چھا گئے۔ سنو فیصل، تم ان کو یہاں الجھائے رکھو، میں اور جمیل عمارت کی عقبی سمت سے نکل کر ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اسی طرح ہینڈ گرنیڈ برساتے رہے تو یہ عمارت ہمارا مدفن بن جائے گی۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے عمارت کی عقبی سمت گئے اور دیوار پھلانگ کر باہر نکلے۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر عمارت کے سامنے آئے۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی صنوبر اس کی طرف سے محتاط تھی۔ اسے اس عادی مجرم پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، وہ بھی ایسا مجرم جو یہ جان چکا ہو کہ صنوبر کا تعلق حساس ادارے سے ہے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ پرویز سے بچ بھی نکلا تو صنوبر اسے قانون کے حوالے ضرور کرے گی۔ اچانک وہ چلتے چلتے رک گئے۔ ایک درخت کی آڑ میں ایک پست قامت گھٹے ہوئے جسم کا مالک شخص عمارت کی طرف فائر کر رہا تھا۔ جمیل نے جلدی سے کام لیتے ہوئے پے در پے چند فائر کیے۔ وہ شخص چیختا ہوا گولیاں کھا کر گر پڑا۔ اسی وقت ان پر دائیں سمت سے چند فائر ہوئے۔ صنوبر نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور فضا میں قلبازیاں کھاتے ہوئے ایک درخت کی آڑ میں چلی گئی۔ گولی جمیل کے سینے میں لگی۔ وہ چیختا ہوا گرا، لیکن گرتے گرتے بھی اس نے برسٹ چلا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اس کی رائفل سے نکلنے والی گولیوں نے پرویز کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ وہ چیختا ہوا گرا، چند لمحے تڑپنے کے بعد دم توڑ گیا۔ صنوبر شدید زخمی جمیل کی طرف بڑھی۔ دیکھ لیا تم نے ناجائز ذرائع سے حاصل کی جانے والی دولت کا انجام؟ ہاں میڈم، میں غلطی پر تھا، ساری زندگی لوٹ مار میں بسر کر دی، جس دولت کے حصول کے لیے اس قدر مصیبتیں اٹھائیں، قتل کیے وہ بھی ہاتھ نہ آئی، میرا بھائی بھی مارا گیا، اب خود بھی اپنی جان گوا بیٹھا ہوں۔ وہ اٹک اٹک کر بولا۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ صنوبر چلتی ہوئی عمارت کی طرف بڑھنے لگی۔ عمارت سے کچھ فاصلے پر پرویز کے دو ساتھیوں کی لاشیں ایک عبرت بنی ہوئی تھیں، جن سے ٹھوکر کھا کر وہ گری۔ اسے بے اختیار سہارے کے لیے قریب ہی پھولوں کے ایک پودے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ ایک نازک سی شاخ پر پڑا۔ شاخ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ شاخ پر موجود پھول اس کے ہاتھ میں مسلا جا چکا تھا۔ وہ کراہتے ہوئے اٹھی اور ہاتھ میں موجود پھول اور ٹوٹی ہوئی شاخ ایک طرف پھینکی۔ اچانک وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ اس کا ہاتھ سرخ خون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تعجب سے اپنے خون آلود ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ مسلے ہوئے پھول کی طرف بڑھی۔ پھول بھی خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ اب اس نے اس پودے کا رخ کیا جس کی شاخ اس کے ہاتھوں میں ٹوٹی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک دوسرا پھول توڑا، اس سے بھی خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اس قسم کے دوسرے پودوں سے بھی پھول توڑے، وہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یہ تمام صورتحال سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ انتہائی ذہین ترین آفیسر تھی۔ بے شمار کیسز حل کیے تھے، کئی خطرناک مجرموں کو بھی گرفتار کیا تھا۔ ان عجیب قسم کے پھول توڑنے سے پودوں سے انسانی خون بہنا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بھوت پریت پر وہ یقین نہیں رکھتی تھی۔ اگر کوئی دوسرا اسے ایسے پودوں کے بارے میں بتاتا تو وہ یقین نہ کرتی، لیکن اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ وہ سوچنے لگی، وہ ٹیکسی ڈرائیور سچ کہہ رہا تھا۔ اس عمارت کے ایک کمرے میں کٹے ہوئے انسانی سر اس نے خود دیکھے تھے۔ وہ کس کا کام تھا؟ کسی ماورائی قوت کا یا کسی انسان کا؟ اگر یہ کسی بھوت پریت کا کام تھا تو اس ویران عمارت میں بھاری اسلحہ اور کروڑوں کی ہیروئن کا کیا مطلب؟ بھوتوں اور جنوں کو ہیروئن اور اسلحے سے کیا سروکار؟ لیکن پھر ان عجیب پھولوں کے پودوں سے انسانی خون کیوں نکلتا ہے؟ اس نے زندگی بھر نہ ایسے پودے دیکھے اور نہ ہی ان کے بارے میں کبھی سنا۔ اس کا بھائی اور بھائی کے دوست کیسے غائب ہوئے؟ وہ بھی اس ماورائی طاقت یا بھوت پریت کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ یہ سوچتے ہی اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے اسی وقت جلدی میں
ان کٹے ہوئے انسانی سروں کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ کہیں ان سروں میں گمشدہ سلمان کا سر تو نہیں؟ یہ سوچتے ہی اسے اپنے بدن سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اٹھی اور اس پراسرار عمارت کی طرف بڑھی۔ عمارت کی بیرونی دیوار مارے جانے والے پرویز اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے پھینکے جانے والے بموں سے ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی۔ وہ چلتی ہوئی صحن میں جا پہنچی۔ فیصل، کہاں ہو تم لوگ؟ باہر آ جاؤ، ان درندوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس نے بلند آواز میں کہا، اور یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ اس کی آواز کے جواب میں وہ تینوں ہی نہ سامنے آئے اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ فیصل، فائزہ، خالد، کہاں ہو تم لوگ؟ اس بار وہ زور سے چیخی۔ عمارت میں چاروں طرف خاموشی کا راج تھا۔ لگتا تھا یہاں پر کسی انسان کا وجود ہی نہیں۔ سلمان پہلے ہی حادثے کا شکار ہو چکا تھا، اب دوسرا بھائی بھی خالد اور فائزہ سمیت غائب ہو چکا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح عمارت کی تلاشی لینے لگی۔ پوری عمارت میں ان تینوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ چھت پر شکیل کی لاش بے گور و کفن پڑی تھی۔ پوری عمارت کی تلاشی لینے کے بعد دھڑکتے دل سے اس کمرے کی طرف بڑھی جس میں کٹے ہوئے انسانی سر رکھے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی بدبو کا ایک بھبوکا اٹھا۔ اسے اکائی آنے لگی، مگر وہ ضبط سے کام لیتی ہوئی انسانی سروں کی طرف بڑھی۔ اندر موجود چوہے اور چھپکلیاں کونے کھدروں میں بھاگنے لگے۔ وہ غور سے بکھرے ہوئے انسانی سروں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پر آ گرا ہے۔ کمرے کے کونے میں کٹا ہوا انسانی سر اس کے بھائی سلمان کا تھا۔ دائیں آنکھ کی جگہ گڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک طرف کے رخسار سے گوشت نچا ہوا تھا۔ باوجود انتہائی ضبط کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کافی دیر تک بے آواز روتی رہی۔ اس پر گویا صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے جوان بھائی سلمان کا سر دھڑ سے الگ لاوارث حالت میں بے شمار کٹے ہوئے سروں کے درمیان پڑا تھا۔ کافی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سلمان انتہائی بے دردی سے قتل ہو چکا تھا۔ فیصل غائب تھا۔ یہاں آتے وقت ان کے موبائل نیٹ ورک نے کام چھوڑ دیا تھا۔ اب تو بیٹری ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بھی موبائل فون آف ہو چکا تھا۔ وہ فوری طور پر انتظامیہ سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتی تھی۔ قانونی کارروائی کے لیے اسے اس ویران پہاڑی علاقے سے دور جانا پڑتا، جب تک نہ جانے فیصل اور ان دونوں میاں بیوی کا کیا حال ہوتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، اس عمارت سے کافی فاصلے پر جو دوسری عمارت ہے وہاں جائے، شاید کوئی سراغ ملے۔ اس نے رائفل کاندھے سے لٹکائی اور تیزی سے باہر نکلی۔ دوسری طرف فیصل، فائزہ اور خالد ایک ستون کے پیچھے روپوش تھے۔ اچانک انہیں اپنے پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کئی آدمی چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو انہیں اپنا سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ فاصلے پر 4 کفن پوش مردے کھڑے تھے جن کی شکلیں نہایت بھیانک تھیں۔ ان کے لمبے نوکیلے دانت ڈریکولا کی طرح ہونٹوں سے باہر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے اس قدر خوفناک تھے کہ انہیں دیکھ کر فائزہ اور خالد اپنے ہوش کھو کر لہراتے ہوئے گرے اور بے ہوش ہو گئے، جبکہ فیصل سنبھل چکا تھا۔ اسے اپنی رائفل کا ایک رخ ان کی طرف کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، ایک مردے نے اپنے کفن جیسے لباس سے گیند نما کوئی چیز نکال کر ان کی طرف لڑکا دی۔ اس گیند نما چیز سے دھواں نکلا تو فیصل چکراتا ہوا گرا اور ہوش و حواس سے عاری ہو گیا۔ ان میں سے 3 کفن پوش مردوں نے انہیں اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور کوریڈور میں چلتے ہوئے آخری کمرے کے دروازے پر جا رکے۔ وہ دروازہ دھکیل کر کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک کفن پوش نے دیوار کے کونے میں جا کر دیوار کی جڑ میں ایک جگہ مخصوص انداز سے ٹھوکر ماری۔ کمرے کا فرش درمیان سے 3 فٹ کے قریب کھل گیا۔ اندر خلا تھا جس میں سیڑھیاں قطار کی صورت میں تھیں۔ وہ چاروں نیچے اترنے لگے۔ آخری والے نے نیچے اتر کر چھت پہ نصب کوئی بٹن دبایا۔ کمرے کا فرش دوبارہ برابر ہو گیا اور وہ تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ ان کے سامنے سیڑھیاں آ گئیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے چھت پر نصب ایک بٹن دبایا۔ سرسراہٹ کی آواز کے ساتھ اوپر خلا نمودار ہوا۔ وہ باہر نکل گیا۔ یہ عمارت سے کافی فاصلے پر درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ ارد گرد بہت سے تناور درخت تھے اور ان کے باہر نکلتے ہی خود کا راستہ خود بخود بند ہو جاتا تھا۔ اب وہ ڈھلوان سے نیچے اتر رہے تھے۔ ٹیڑھے میڑھے دشوار گزار راستوں پر وہ بڑی مہارت سے چل رہے تھے۔ ان کا یہ سفر کافی دیر بعد وسیع عریض پیلے رنگ کے ایک عمارت کے پاس اختتام پذیر ہوا۔ اس عمارت کے ارد گرد کھیت بنے ہوئے تھے جن میں فصل لہرا رہی تھی۔ عمارت کا بڑا سا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ اس کمرے میں ایک بھاری بھرکم الماری بھی رکھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے الماری کا پٹ کھولا اور ایک جگہ ابھار سا تھا۔ اسے دبانے سے الماری اپنی جگہ سے خود کار طریقے سے سرک گئی۔ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی الماری خود کار طریقے سے اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ وہ سیڑھیوں سے اترے تو سامنے تنگ راہداری تھی اور راہداری میں چلتے ہوئے ایک ہال میں پہنچے۔ یہاں نصف درجن رائفل بردار ٹولی کی شکل میں کھڑے تھے۔
انہیں آتا دیکھ کر ایک عجیب سے انداز میں ہنسا۔ ڈاکٹر بھوت کے ساتھ ہی آ گئے۔ کفن پوش انہیں غصے سے گھورتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ کافی بڑا کمرہ تھا جو دراصل ایک قسم کی تجربہ گاہ تھی۔ چاروں طرف مختلف ٹیبلوں پر درجنوں کی تعداد میں مختلف محلولوں سے بھرے جار پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف میز پر کمپیوٹر دھرا تھا جس کے سامنے کرسی پر ایک نقاب پوش بیٹھا تھا۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ انہیں گملوں میں کھڑا کر کے مٹی ڈال دو، وہ کھرکھراتی آواز میں بولا۔ کمرے کے کونے میں درجن کے قریب بوریاں تھیں۔ ان بوریوں کے قریب بڑے بڑے نصف درجن گملے رکھے ہوئے تھے جن کی اونچائی کوئی 4-5 فٹ کے قریب تھی۔ وہ کفن پوش انہیں اٹھائے ہوئے ان گملوں کے پاس جا پہنچے۔ انہوں نے ان تینوں کو فرش پر لٹایا، 3 گملوں کو کھسکا کر کمرے کے وسط میں کیا، پھر فائزہ کو اٹھا کر گملے میں کھڑا کر دیا۔ ایک کفن پوش اس کی پشت پر اس کے کمر کے گرد بازو حائل کر کے کھڑا تھا۔ دوسرے نے ایک بوری اٹھائی، گملے کے قریب لا کر بوری کے منہ پر بندھی رسی کھول کر بوری میں موجود مٹی گملے میں ڈال دی۔ اسی طرح ایک اور بوری لا کر اسے بھی گملے میں الٹ دیا۔ اب فائزہ اس بڑے سے گملے میں سینے تک مٹی میں دھسی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہی سلوک فیصل اور خالد کے ساتھ بھی کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کام کے دوران وہ آپس میں کسی قسم کی بات نہیں کر رہے تھے۔ اب تم چاروں جاؤ، نقاب پوش نے حکم دیا تو وہ چاروں سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گئے۔ نقاب پوش نے میز پر سے سرجیکل آلات میں سے ایک سرنج اٹھائی اور باری باری تینوں کو انجیکشن لگا دیا۔ چند منٹ بعد ہی وہ ہوش میں آ چکے تھے۔ ڈاکٹر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ تینوں آنکھیں تک نہیں جھپک سکتے تھے، بس سامنے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے تم لوگ کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن کہہ نہیں سکتے کیونکہ تم بولنے چلنے اور کوئی بھی حرکت کرنے سے قاصر ہو۔ تم صرف سن سکتے ہو اور سمجھ سکتے ہو۔ سب سے پہلے میں تمہیں بھوت محل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں بھوت محل کا ڈاکٹر بھوت۔ تم تینوں یہ جان کر خوش ہوگے کہ میں تمہیں امر کرنے والا ہوں۔ ہر 2 گھنٹے کے بعد تمہیں انجیکشن لگائے جائیں گے۔ یہ کورس 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ 24 گھنٹے بعد تمہارا سر کاٹ کر دھڑ سے الگ کر کے ایک خاص قسم کے پھول کے پودوں کو تمہارے جسم میں داخل کر کے پیوند کاری کی جا سکے گی اور پھر تمہیں اس عمارت کے سامنے زمین میں دفن کر دیا جائے گا جہاں سے تمہیں اغوا کیا گیا ہے۔ تم پھولوں کی طرح ہمیشہ مہکتے رہو گے۔ وہ جنونی انداز میں بولتا چلا گیا۔ ان تینوں کا دل اپنے ساتھ ہونے والے وحشیانہ سلوک کے تصور سے ڈوبنے لگا۔ فیصل ڈاکٹر بھوت کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس عمارت کے کمرے میں کٹے ہوئے انسانی سر ڈاکٹر بھوت کا وحشیانہ تجربہ ہے۔ اب وہ تینوں کے ساتھ بھی خوفناک تجربہ کرنے جا رہا تھا۔ فیصل اگرچہ کم عمر تھا لیکن ذہین بھی تھا۔ اس کا ذہن ان لوگوں کو بھوت سمجھنے سے انکاری تھا۔ ڈاکٹر بھوت اب کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کسی کارروائی میں مصروف تھا۔ کافی دیر بعد اٹھا اور ان تینوں کو باری باری انجیکشن لگانے کے بعد دوبارہ کمپیوٹر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ فیصل سوچنے لگا، سنوبر اور جمیل کہاں ہوں گے؟ جمیل عادی مجرم تھا، کہیں موقع پا کر سنوبر کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر وہ صحیح سلامت بھی ہوئی تو فیصل تک ان کا پہنچنا ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ سوچتے سوچتے فیصل کو ایسا خیال آیا جس نے اسے اندر ہی اندر ہلا کر رکھ دیا۔ کہیں سلمان بھائی اور اس کے دوست اس پاگل کے ہتھے تو نہیں چڑھے جنہیں اس نے اپنے بھیانک تجربے کی بھینٹ چڑھا دیا۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا کہ ایسا نہ ہوا ہو۔ اس دوران ڈاکٹر بھوت دوبارہ اٹھا اور انہیں انجیکشن لگا کر واپس کمپیوٹر کے سامنے پھر بیٹھ گیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ڈاکٹر بھوت اپنی جگہ سے اٹھا اور آنے والے شخص کے قریب جا پہنچا۔ ہیلو باس، کیسے ہو؟ بڑے دنوں بعد آنا ہوا۔ آپ تو مہینوں ادھر کا رخ نہیں کرتے۔ کمرے کے اندر آنے والا ایک دراز قد اور ورزشی جسم کا مالک تھا۔ اس نے شاندار قسم کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر نقاب کی شکل کا ماسک چڑھایا ہوا تھا جس سے اس کی نیلی آنکھیں صاف ظاہر تھیں۔ باس چند لمحے خاموش کھڑا ڈاکٹر بھوت کو گھورتا رہا، پھر ان تینوں کی طرف مڑا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ انہیں دیکھ کر چونک گیا۔ فیصل کو اس کی آنکھوں میں حیرت اور پریشانی کے آثار دکھائی دیے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہاں کیسے لائے؟ بھوت محل کا پوائنٹ 1 بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ میں دور سے دیکھا تو وہ گولیوں سے چھلی چند لاشیں بھی دکھائی دیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ باس بھاری آواز میں بولا۔ باس تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں پوائنٹ 1 سے یہاں ضروری کام سے آیا تو اس دوران تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں یہ سوچ کر رک گیا کہ بارش کے رکتے ہی دوبارہ پوائنٹ 1 پر چلا جاؤں گا۔ یہاں تجربہ گاہ میں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران مخصوص سائرن کی آواز سنائی دی۔ آپ جانتے ہیں میں نے پوائنٹ 1 میں ایسا سسٹم نصب کر رکھا ہے، جیسے ہی کوئی غیر متعلقہ فرد اس میں داخل ہوگا، پوائنٹ 2 کے اندر تجربہ گاہ میں سائرن بجنا شروع ہو جائے گا۔ جب ہم وہاں موجود ہوتے ہیں تو سسٹم آف رہتا ہے۔
جب ہمیں وقتی طور پر کہیں جانا پڑتا ہے تو میں وہ سسٹم متحرک کر دیتا ہوں۔ سائرن بجنے کے بعد میرے معاون میرے کہنے پر خفیہ راستے سے وہاں داخل ہوئے۔ لازمی ہے انہیں وہاں جاتے ہوئے وقت لگا ہوگا۔ اسی دوران وہاں ان کے اور دوسرے گروپ کے درمیان مارکا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر بھوت نظریں جھکائے ہوئے بولا، تم نے حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ وہ پوائنٹ 1 میں ہمارا مال دیکھ چکے تھے۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہوں جو تمہارے ہاتھ نہیں لگے۔ اگر ایسا ہوا اور ان کے ساتھیوں نے یہاں سے نکل کر پولیس کو خبر کر دی تو ہماری برسوں کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اپنے معاون دوبارہ پوائنٹ 1 پر بھیجو۔ انہیں حکم دو کہ اس علاقے کا چپا چھپا چھان ماریں۔ اگر ان کا کوئی ساتھی ملے تو اسے پکڑ کر یہاں لے آئیں۔ میرے خیال میں تم نے انہیں پیوند کاری کے انجیکشن لگانے شروع کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس لڑکی کو گملے سے نکالو اور ان سے الگ کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دو۔ یہاں سے جاتے وقت میں اسے ساتھ لے جاؤں گا۔ ان دونوں نوجوانوں کو اس قابل کر دو کہ یہ بول سکیں۔ میں ان سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر فوراً ہی انہیں دوسری دنیا کے سفر پر روانہ کر دینا۔ نقاب پوش نے ڈاکٹر بھوت کو ہدایت کی۔ ڈاکٹر بھوت نے اپنے معاون بلوائے فائزہ کو فوراً ہی گملے سے نکال کر کہیں اور منتقل کر دیا۔ اس کے بعد ان کے معاون پوائنٹ 1 کی طرف چل دیے۔ باہر سے 2 رائفل بردار افراد کو بلوایا گیا جو ڈاکٹر کے حکم پر فیصل وغیرہ پر رائفلیں تان کر کھڑے ہو گئے۔ خالد اور فیصل کو باری باری دوسری قسم کا انجیکشن لگایا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ حرکت کرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ اب تم لوگ اپنی اصل حالت میں لوٹ آئے ہو، مگر کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ میں تمہیں گولیوں سے بھون دوں گا۔ نقاب پوش نے انہیں تنبیہ کی۔ تم لوگ پوائنٹ 1 کیسے پہنچے؟ تمہارے ساتھ اور کون کون تھا اور تم لوگ ہو کون؟ نقاب پوش نے کے بعد دیگرے ان تینوں سے سوالات کیے۔ خالد بہت خوفزدہ تھا، اسے بولنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ فیصل البتہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، میرے سوالات کی سنجیدگی سے جواب دو۔ نقاب پوش دانت پیستے ہوئے بولا، ہم یہاں اپنے بھائی سلمان اور اس کے 2 دوستوں کی تلاش میں آئے ہیں۔ 2 روز قبل ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا تھا۔ ان کی گاڑی ٹوٹی پھوٹی حالت میں نشیب سے ملی، مگر ان تینوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ہم انہیں تلاش کر ہی رہے تھے کہ بارش برسنے لگی۔ عمارت دکھائی دینے پر بارش سے بچنے کے لیے وہاں جا گھسے۔ اسی دوران 2 جرائم پیشہ افراد اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے وہاں آ گئے جنہوں نے ہمیں یرغمال بنا لیا۔ ان کے دشمن وہاں بھی پہنچ گئے۔ ان کے درمیان مارکا ہوا، دونوں طرف سے بندے مارے گئے اور ہمیں تمہارے کارندے اٹھا کر یہاں لے آئے۔ فیصل بولا، یہ سب درست ہے، مگر تم لوگ ہو کون اور تمہارے ساتھ اور کون کون ہے؟ نقاب پوش نے اپنا سوال دہرایا۔ ہم تینوں آپس میں کزن ہیں، ہمارا گارمنٹس کا کاروبار ہے۔ فیصل نے کہانی گڑھی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تینوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ہمارے پاس اس کا حل ہے۔ ڈاکٹر اب تم اس پر سچ بولنے والا فارمولہ آزماؤ۔ نقاب پوش نے رسان سے بولتے ہوئے حکم دیا۔ ڈاکٹر سرنج لے کر فیصل کی طرف بڑھا۔ انجیکشن لگتے ہی فیصل کی آنکھوں کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد ڈاکٹر بھوت بولا، اور اب یہ سوالات کے جواب سچ سچ دے گا۔ تمہارا نام؟ فیصل، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نشے میں ہو۔ تمہارے باپ کا نام کیا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نقاب پوش نے پوچھا۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی فیض احمد۔ تم کیا کرتے ہو؟ پڑھتا ہوں۔ تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ میری بڑی بہن سنوبر۔ وہ کیا کرتی ہے؟ اس کا تعلق قانون نافذ کرنے والے ایک حساس ادارے سے ہے۔ اس کے جواب سے نقاب پوش بری طرح چونکا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش کے آثار نمایاں نظر آنے لگے۔ تمہاری بہن اب کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا۔ جس وقت تمہارے کارندوں نے مجھے اغوا کیا وہ عمارت سے باہر چلی گئی تھی، فیصل نے جواب دیا۔ نقاب پوش کے اشارے پر ڈاکٹر بھوت نے ایک اور انجیکشن اسے لگایا۔ فیصل پہلی والی کیفیت میں آ گیا۔ اچھا، تو تمہاری بہن کا تعلق حساس ادارے سے ہے۔ ڈاکٹر اب ان دونوں کو فوراً اپنے تجر کی بھینٹ چڑھا دو، اب تمہاری باری ہے، وہ سفاک لہجے میں بولا۔ ڈاکٹر بھوت سرنج لے کر ان کی طرف بڑھا۔ یہ وہی انجیکشن تھا جو جسم کو بے حس و حرکت کر دیتا ہے۔ یہ آخری انجیکشن ہے، اسے لگانے کے بعد تم دونوں کے سر دھڑ سے الگ کر دیے جائیں گے۔ پھر میں تمہارے جسم میں پیوند کاری کروں گا، تم سدا مہکتے رہو گے۔ وہ ازیانی انداز میں ہنستا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ انہیں اپنا انجام صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف سنوبر رائفل تھامے ٹیڑے میڑے دشوار گزار راستوں پر چلتی ہوئی دوسری عمارت کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ اسے اس عمارت پر چلتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ ہنوز اس عمارت سے دور تھی۔ اچانک اسے ٹھوکر لگی، وہ لڑکھڑا کر نیچے گری۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ڈھلان میں گرتی ہوئی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ نیچے گرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ گرنے سے اس کے گھٹنے اور ہاتھ کی ہتھیلیاں بری طرح چھل گئی۔
وہ اس کی قسمت اچھی تھی کہ رائفل کے ساتھ ساتھ خود بھی نیچے ڈھلوان سے گری تھی، ورنہ اس کی ایک بھی ہڈی پسلی سلامت نہ رہتی۔ اب وہ محتاط انداز میں چل رہی تھی۔ اچانک وہ ٹھٹک کر رکی۔ دور سے کچھ افراد اس کی طرف آ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ انہیں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بھوت نما 4 افراد تھے جن کے جسم پر کفن جیسا لباس موجود تھا۔ چہرے نہایت بھیانک اور لمبے دانت ہونٹوں سے باہر آ رہے تھے۔ ان کی خوفناک شکل دیکھنے کے باوجود وہ ذرا بھی نہیں ڈری۔ اس کے خیال میں انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے جو شاید لوگوں کو ڈرانے کے لیے تھے تاکہ کوئی بھولے سے بھی ادھر کا رخ نہ کرے اور وہ ان کی آڑ میں اطمینان سے ہیروئن اور اسلحہ یہاں سے محفوظ رکھیں۔ وہ بھوت نما افراد اسے کچھ فاصلے پر رک گئے۔ ان کے چہروں پر یہ دیکھ کر حیرت تھی کہ یہ لڑکی ان سے ذرا بھی نہیں ڈری۔ ان میں سے ایک نے اپنے کفن جیسے لباس سے گیند نما کوئی چیز صنوبر کی طرف لڑکھا دی۔ دھواں نکلتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ان میں سے ایک نے صنوبر کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور واپسی کے راستے پر چل پڑا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد تجربہ گاہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس وقت ڈاکٹر بھوت فیصل اور خالد کو انجیکشن لگانے والا تھا۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر وہ رک گیا، پھر صنوبر کو ان کے کاندھے پر دیکھ کر چونک پڑا۔ یہ کون ہے؟ ان کی ساتھی ہوگی، ان میں سے ایک بولا۔ اسے کمرے میں ایک طرف ڈال کر تم لوگ باہر جاؤ، میں پیوند کاری کا عمل مکمل کر لوں، پھر اس کا بھی کچھ کرتا ہوں۔ وہ چاروں باہر نکلے۔ ڈاکٹر سرنج ہاتھوں میں لے کر دوبارہ ان کی طرف بڑھا۔ اسی وقت صنوبر کے جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے رول ہوتی ہوئی ڈاکٹر بھوت کی ٹانگوں سے ٹکرائی۔ وہ منہ کے بل گرا۔ سرنج ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گری۔ کھٹ پٹ کی آواز سن کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ چاروں پلٹے۔ رائفل بردار بھی چوکنا ہو گئے، مگر صورتحال ان کے بس سے باہر تھی۔ صنوبر ڈاکٹر بصورت کی پشت پر موجود تھی۔ اس کا بازو ڈاکٹر بھوت کی گردن کے گرد مضبوطی سے حائل تھا، جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ میں مضبوط تیز دھار خنجر ڈاکٹر کی شہرک پر اس سختی سے موجود تھا کہ اس کی شہرک سے خون رسنے لگا تھا۔ اگر وہ اپنے جسم والے ہاتھ کا دھار معمولی سا بھی بڑھاتی تو ڈاکٹر کی شہرک فوراً کٹ جاتی۔ وہ چاروں صنوبر کی طرف بڑھے۔ اپنی جگہ پر رک جاؤ ورنہ شہرک کٹ جائے گی، اس سرد لہجے میں بولی تو وہ چاروں اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ ڈاکٹر اپنے چمچوں سے کہو انہیں گملوں سے باہر نکالیں، جلدی کرو ورنہ۔ اس نے خنجر کا دباؤ بڑھا دیا۔ یہ جیسے کہتی ہے ویسا ہی کرو، وہ پھنسی پھوسی آواز میں بولا۔ ان چاروں نے مل کر فیصل اور خالد کو گملوں سے نکال کر تجربہ گاہ کے فرش پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر آگے بڑھو اور ان دونوں کو اسی کیفیت سے باہر نکالو۔ یاد رہے تم نے یا تمہارے ساتھیوں نے ذرا سی بھی لاپرواہی یا چالاکی دکھائی تو تمہاری گردن کٹی لاش اس تجربہ گاہ کے فرش پر تڑپتی ملے گی۔ وہ سانپ کی طرح پھنکاری اور ڈاکٹر کو دھکیلتے ہوئے اس میز کی طرف بڑھنے لگی جہاں مختلف قسم کے محلول پڑے تھے۔ ڈاکٹر نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک سرنج اٹھائی اور ساتھ ہی چھوٹی سی محلول کی شیشی بھی اٹھائی۔ انہیں انجیکشن لگانے کے لیے مجھے بیٹھنا پڑے گا، یہ فرش پر پڑے ہیں، میں کھڑے ہو کر انہیں انجیکشن نہیں لگا سکتا، وہ خوف زدہ لہجے میں بولا۔ خوف سے اس کی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ اس قسم کے حالات سے اس کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس طرح اس کی تجربہ گاہ میں اس کی شہرک پر خنجر بھی رکھ کر اسے بے بس کر سکتا ہے۔ تمہارے معاون بھی انجیکشن لگا لیتے ہوں گے، سرنج ان کے حوالے کر دو۔ ڈاکٹر کے اشارے پر ایک معاون آگے آیا اور اس کے ہاتھوں سے سرنج اور محلول کی شیشی لے کر فیصل اور خالد کی طرف بڑھا اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انہیں باری باری انجیکشن لگانے لگا۔ تقریباً 2 منٹ بعد ہی وہ دونوں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ آپی تم نے تو کمال کر دیا، لیکن تم اتنی جلدی ہوش میں کیسے آئی؟ میں بے ہوشی کب ہوئی تھی؟ جیسے ہی انہوں نے گیند نما چیز میری طرف لڑکھائی تو میں سمجھ گئی کہ یہ کیا ہے۔ میں نے فوراً سانس روک لی تھی۔ تم جانتے ہو میں یوگا کی ماہر ہوں، چند منٹ کے لیے سانس روکنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ مجھے بے ہوش سمجھتے ہوئے یہاں لے آئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ یہ بھوت ووت نہیں، انہوں نے بھوت بننے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ صنوبر تفصیل بتاتے ہوئے ڈاکٹر بھوت کے چہرے سے نقاب ہٹا گئی۔ اندر ایک غیر مرغی چہرہ تھا۔ چلو اس تہہ خانے سے باہر نکلو، یہاں چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا، صنوبر نے انہیں دوبارہ خبردار کیا۔ وہ چاروں آگے، ان کے پیچھے صنوبر ڈاکٹر کی شہرک پر خنجر رکھے ہوئے، ان کے پیچھے فیصل اور خالد چلتے ہوئے ہال میں پہنچے۔ وہاں نصف درجن افراد رائفلیں تھامے کھڑے تھے۔ انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر ان کی طرف رائفلیں تان دی۔ خبردار کوئی غلط حرکت مت کرنا ورنہ تمہارے ڈاکٹر بھوت کا یہی کام تمام کر دوں گی۔ اپنی اپنی رائفلیں نیچے پھینک دو، صنوبر نے بلند آواز میں حکم دیا۔ وہ لاچاری سے ڈاکٹر بھوت کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسا یہ کہتی ہے ویسا ہی کرو،
وہ بے بسی سے بولا تو انہوں نے اپنی رائفلیں پھینک دی۔ فیصل نے ایک رائفل اپنے قبضے میں لے لی اور دوسری رائفل صنوبر کو تھما دی۔ بقایا رائفلیں ایک کونے میں لے جا کر رکھ دیں۔ اب سر سے ہاتھ بلند کر کے باہر نکلو۔ فیصل نے رائفل کی نال کا رخ ان کی طرف کرتے ہوئے حکم دیا۔ وہ ہاتھ سے بلند کر کے ان سے آگے چلنے لگے۔ ابھی وہ 20 قدم آگے چلے تھے کہ ڈاکٹر بھوت اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کراہنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت تکلیف میں ہے۔ کیا ناٹک کر رہے ہو؟ صنوبر غرائی۔ ناٹک نہیں، میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، مجھے گولی کھانے دو ورنہ میں یہیں مر جاؤں گا، وہ مشکل اٹکتے ہوئے بولا۔ صنوبر نے اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے خنجر اس کی گردن سے ہٹا کر رائفل تان لی اور خنجر اپنی پنڈلی سے دوبارہ باندھ دیا۔ ڈاکٹر نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی گولی نکال کر اپنی زبان کے نیچے رکھی۔ تقریباً 1 منٹ بعد ہی وہ تیورا ہو کر فرش پر گرا اور ساکت ہو گیا۔ فیصل نے آگے بڑھ کر اس کی نبض تھامی، اس کے بعد اس کے سینے سے کان لگائے۔ مایوس ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر حیرانی پھیلتی جا رہی تھی۔ اس گولی میں زہر تھا، اس نے خودکشی کر لی، وہ سر سراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ڈاکٹر کی لاش وہیں چھوڑ کر بقایا افراد کو رائفلوں کی زد میں لیے وہ عمارت سے باہر نکلے۔ فوراً ہی درجن کے قریب باوردی پولیس اہلکاروں نے درختوں کی آڑ سے نکل کر انہیں اپنے نرغے میں لے لیا۔ خبردار، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے اور اپنے ہتھیار پھینک دو۔ انسپیکٹر رینک کا آفیسر رائفل تانے ان کی طرف بڑھا۔ انسپیکٹر، میں فیصل نے کچھ کہنا چاہا۔ پہلے اپنی رائفلیں پھینکو، پولیس انسپیکٹر غرایا۔ فیصل اور صنوبر نے اپنی اپنی رائفلیں پھینک دی۔ خالد ویسے بھی خالی ہاتھ تھا۔ وہ میدان عشق کا کھلاڑی تھا جو صرف اپنے محبوب کی شان میں شاعری کر سکتا تھا۔ صنوبر نے اپنا ID کارڈ انسپیکٹر کی طرف بڑھایا۔ کارڈ پر نظر پڑتے ہی انسپیکٹر کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ سوری میڈم، میں آپ کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے صنوبر کو سلیوٹ کیا۔ اس کے دیکھا دیکھی پولیس پارٹی کے بقایا افراد بھی اٹینشن ہو گئے۔ یہ آپ کے فرض شناسی آپ لوگ اب پہنچے ہیں؟ صنوبر نے طنز کیا۔ وہ جی میڈم، ہمیں جیسے ہی اطلاع ملی کہ یہاں سے دھماکوں اور فائرنگ کی آواز آ رہی ہے، ہم تھانے سے روانہ ہو گئے۔ انسپیکٹر نے صفائی پیش کی۔ ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ عمارت کی تلاشی پر حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ تہہ خانے کے ایک حصے میں ہیروئن بنانے کا کارخانہ بنایا گیا تھا، جہاں جدید ترین مشینری نصب تھی۔ عمارت کے ارد گرد کھیتوں میں پوست کی کاشت کی جاتی تھی، پر وہاں اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن تیار کی جاتی تھی۔ اس سے بھی حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر بھوت کی لاش وہاں سے غائب ہو چکی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ آئے تھے۔ ملزمان سے تفتیش کی گئی تو وہ باس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ باس ان کے سامنے ہمیشہ نقاب پہن کر آتا تھا۔ ڈاکٹر بھوت دراصل ایک غیر ملکی تھا۔ اس کا اصل نام رچرڈ تھا۔ وہ افیون سے ہیروئن بنا کر بیچا کرتا تھا۔ عجیب قسم کے پودے اس نے افریقہ سے منگوائے تھے۔ وہ زندہ انسانوں کو مخصوص انجیکشن لگانے کے بعد ان کی گردن کاٹ کر پودے کی پیوند کاری کرتا تھا۔ یہ ایسا حیرت انگیز پودا تھا کہ انسانی جسم کے اندر اس کی جڑیں بڑھنا شروع ہو جاتی تھیں۔ انسانی جسم کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس پودے میں اپنی خاصیت تھی کہ اس کا پھول توڑنے سے، یہ شاخ توڑنے سے پودے سے انسانی خون ٹپکنا شروع ہو جاتا۔ یہ سب کمال ڈاکٹر بھوت کے فارمولے کا تھا۔ یہ بھوتوں کا سیٹ لوگوں کو ڈرانے کے لیے پھیلایا گیا تھا تاکہ کوئی بھولے سے بھی یہاں کا رخ نہ کرے۔ عمارت کے کمرے میں پائے گئے انسانی سر دفنا دیے گئے۔ وہ سب سوگوار چہرہ لیے شہر لوٹ گئے۔ ان کے دل میں بس ایک ہی خلش تھی، وہ اصل مجرم کو گرفتار نہ کر سکے۔ خالد کی حالت بھی بری تھی۔ باس جاتے ہوئے اس کی بیوی کو لے کر غائب ہو چکا تھا۔ صنوبر اور فیصل نے اسے تسلی دی اور اپنا نمبر اسے دے کر رخصت ہو گئے۔ کچھ عرصے سوگ کی کیفیت میں رہے، پھر آہستہ آہستہ معمول پر آتے چلے گئے۔ گزرتا وقت ایسا مرہم ہے جو بڑے بڑوں کو غم بھلا دیتا ہے۔ اس وقت DSP حسن رات کے 2 بجے اپنے بستر پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ آج نیند کی دیوی اس سے روٹھ چکی تھی۔ اسے اپنا مرحوم بیٹا یاد آ رہا تھا جو ایک ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو چکا تھا۔ DSP ایک ایماندار افسر تھا۔ راشد اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو کالج سے لوٹتے وقت ایک ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو چکا تھا۔ اس حادثے کے وقت جائے وقوع پر موجود لوگوں نے اسے اسپتال پہنچانے میں سستی سے کام لیا تھا۔ راشد چونکہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس نے اس کی یاد اسے ہر پل تڑپاتی تھی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ پتہ نہیں رات کے اس پہر کسے تکلیف ہوئی ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے خود کلامی کی اور فون کی طرف بڑھا قدرے سستی سے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، DSP حسن اسپیکنگ۔ بھائی رات کو خود بھی سکون سے سویا کرو اور دوسروں کو بھی سونے دیا کرو۔ میں SP صفدر حسین عرض کر رہا ہوں DSP صاحب۔ دوسری طرف سے SP صاحب کی آواز سنتے ہی اس کے آسان خطا ہو گئے۔ سوری سر، میں سمجھا پتہ نہیں کون ہے، وہ معذرتی لہجے میں بولا۔
مسٹر حسن شہر کے ایک معروف سڑک سے 5 کٹے ہوئے سر ملے ہیں جن کے ماتھے پر ڈاکٹر بھوت مار کر لکھا ہوا ہے۔ ایس پی کی بات سنتے ہی وہ بے اختیار بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ایسا کرو، جلدی سے جائے وقوع پر پہنچ جاؤ۔ ایس ایچ او اپنی پارٹی کے ہمراہ وہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں پہنچتا ہوں سر۔ 5 کٹے ہوئے انسانی سروں کی اطلاع اور ان کے ماتھے پر مارکر سے ڈاکٹر بھوت لکھا ہوا، اس بارے میں سن کر وہ بوکھلا اٹھا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی بیوی کو جگا کر حالات سے باخبر کیا، پھر جلدی سے تیار ہو کر باہر نکلا۔ اس کے جائے حادثہ پر پہنچنے تک ایس پی خود بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ صورتحال انتہائی گھمبیر تھی۔ سڑک کے کنارے 5 انسانی سر پڑے تھے جن کی پیشانی پر مارکر سے ڈاکٹر بھوت لکھا ہوا تھا۔ دوسرے تکنیکی شعبے سے تعلق رکھنے والی ٹیمیں بھی جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ مختلف زاویوں سے تصویریں لی گئیں، پھر انسانی سروں کو ضروری کارروائی کے بعد اٹھوا لیا گیا۔ حسن جو صورتحال سے سامنے تھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایس پی نے اس سے پوچھا، کیا کہتے ہو؟ سر میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آپ بے فکر رہیں، میں مجرم تک جلد پہنچ جاؤں گا۔ ڈی ایس پی نے اسے تسلی دی اور خدا حافظ کہہ کر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ صبح کے اخبارات میں سلمناک درندگی بھرے واقعات کی خبر چھپی تھی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ پر بھرپور انداز میں تنقید کی گئی تھی۔ دوسرے روز بھی شہر کی ایک دوسری سڑک سے 3 کٹے ہوئے انسانی سر ملے۔ ان کی پیشانی پر بھی ڈاکٹر بھوت لکھا ہوا تھا۔ شہر میں ہر طرف خوف و ہراس چھا چکا تھا۔ تیسرے روز ایک پارک سے 4 کٹے ہوئے انسانی سر ملے۔ ان کی پیشانی پر بھی ڈاکٹر بھوت تحریر تھا۔ لوگوں نے خوف کے مارے اکیلے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ پر میڈیا کی طرف سے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ شہر میں پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ چند دنوں بعد ایک پارک سے پھر 2 انسانی سر ملے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار ملنے والے انسانی سر 2 معصوم بچوں کے تھے۔ اس شہر کے لوگوں کی اکثریت نے ڈر کے مارے بچوں کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ شہر میں ہر طرف ڈاکٹر بھوت کے نام سے ایک ڈر سا پیدا ہو چکا تھا۔ لاکھوں انسانوں کے اس شہر میں کتنے ہی افراد گھر سے نکلتے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں زندہ لوٹنا نصیب نہیں ہوتا۔ ایک روز میں کتنے ہی لوگ حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں، کچھ بیماری سے مرتے ہیں، بہت سے قدرتی موت مرتے ہیں۔ مرنے والوں کے لواحقین کچھ روز ان کا سوگ مناتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ مرنے والوں کی یاد ماند پڑنے لگتی ہے، لیکن جو زندہ غائب ہو جاتے ہیں ان کے لوٹ آنے کا انتظار ہمیشہ رہتا ہے۔ خالد کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ فائزہ کو نقاب پوش اس کی نظروں کے سامنے سے لے گیا۔ شہر آنے کے بعد اس کا برا حال تھا۔ فائزہ کی یاد اسے چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ پر تنہا پڑا رہتا تھا۔ آخر اس نے لاہ عمل بنا لیا کہ اب وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہے گا۔ صرف اس کے فراق میں آنسو بہانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ انتہائی سنگین مسئلہ تھا۔ اس کی بیوی اس کی نظروں کے سامنے سے اغوا ہو چکی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ وہ اپنی کھٹارا بائک پر سارا دن گھومتا رہتا، سڑک پر نظر آنے والی ہر خوبصورت لڑکی کو غور سے دیکھتا، مگر فائزہ اسے کہیں نظر نہ آتی۔ ایک روز اسی طرح اپنی کھٹارا بائک پر وہ سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا کہ ایک سپر اسٹور کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے BMW سے نکلتی ہوئی خوبصورت لڑکی دیکھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، وہ فائزہ تھی، اس کی فائزہ۔ اس نے بے اختیار بائک روکی اور سڑک پار کرنے لگا۔ وہ فائزہ کو دیکھ کر ہوش کھو بیٹھا تھا، بنا ادھر ادھر دیکھے سڑک پر بھاگا، مگر گاڑیوں کی بریک چرچرائے، بہت سے ڈرائیوروں نے اسے بلند آواز میں کوسا، مگر اسے اس وقت کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ اس کی محبت، اس کی زندگی، اس کی بیوی جس کی تلاش میں وہ پاگل ہو چکا تھا، اس سپر اسٹور میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ BMW پر نظر ڈالتے ہوئے سپر اسٹور میں داخل ہو گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر باوردی ڈرائیور مستعد بیٹھا تھا، جبکہ اس کے برابر والی سیٹ پر ایک گن مین کلاشنکوف لیے بیٹھا تھا۔ خالد نے اندر جا کر متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ فائزہ ایک طرف ہینگر میں لٹکے ہوئے ملبوسات دیکھ رہی تھی۔ وہ بےتابی سے اس کی طرف بڑھا۔ اسی وقت فائزہ کی نظر اس کی طرف اٹھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ فائزہ کی نگاہوں میں اس کے لیے اجنبیت تھی۔ جی فرمائیے، اس نے اپنے سامنے کھڑے خالد کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فائزہ، میں خالد ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شاید تم مذاق کر رہی ہو۔ وہ تڑپ اٹھا۔ دیکھیے مسٹر، پہلی بات تو یہ کہ میں فائزہ نہیں ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، پلیز راستہ چھوڑیں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ خالد پریشان نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ فائزہ کا رویہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اسے پہچاننے سے کیوں انکاری تھی؟ فائزہ، تمہاری یادداشت تو درست ہے نا؟ میں خالد ہوں، ہم نے اپنی پسند سے کورٹ میرج کی تھی، تمہارے باپ کے بھیجے ہوئے غنڈوں سے بچنے کے لیے پہاڑی مقام پر جا پہنچے تھے، جہاں تمہیں ڈاکٹر بھوت کے باس نے اٹھا لیا تھا۔
وہ فائزہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، یہاں پر سیکیورٹی نہیں، پاگل بھی گھس آتے ہیں۔ وہ خالد کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے چلائی۔ فوراً ہی سیکیورٹی گارڈ آگے بڑھے۔ کیا مسئلہ ہے مس؟ دیکھیے، یہ صاحب بلا وجہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، جبکہ میں تو انہیں جانتی تک نہیں۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے مسٹر؟ گارڈ کے تیور جارحانہ تھے۔ آپ ہمارے درمیان نہ آئیں، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، یہ بیوی ہے میری۔ خالد کے انداز میں برہمی تھی۔ لگتا ہے تم واقعی پاگل ہو۔ گارڈ نے اسے دھکیلتے ہوئے سپر اسٹور سے باہر نکال دیا۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اگر یہ دوبارہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کی جی بھر کے مرمت کر کے پولیس کے حوالے کر دینا۔ ان میں سے ایک گارڈ نے اسٹور کے باہر کھڑے 2 سیکیورٹی گارڈ سے کہا۔ خالد کپڑے جھاڑتا ہوا نیچے سے اٹھا اور سڑک پار کر کے اپنی بائک کے پاس جا پہنچا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فائزہ نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ وہ سوچتا رہا اور سپر اسٹور کی طرف دیکھتا رہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد فائزہ سپر اسٹور سے باہر نکلی۔ بی ایم ڈبلیو فائزہ کو لے کر جیسے ہی ایک طرف روانہ ہوئی، خالد اپنی بائک پر محتاط انداز میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ گاڑی اب شہری حدود سے نکل کر سنسان علاقے میں جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک وسیع و عریض عالیشان عمارت کے پھاٹک نما گیٹ پر جا کر رک گئی۔ گیٹ پر 2 قوی ہیکل گارڈ جدید طرز کی رائفلیں لیے کھڑے تھے۔ گیٹ کے کھلتے ہی گاڑی اندر داخل ہو گئی اور گیٹ دوبارہ بند ہو گیا۔ خالد حیران اور پریشان کھڑا دور سے اس عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ اس سنسان علاقے میں واحد یہی ایک عمارت تھی۔ دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ رائفل بردار گارڈ کو دیکھ کر اس کا حوصلہ پست ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بائک پر بیٹھ کر دوبارہ شہر کی طرف جانے والی سڑک پر بائک دوڑا دی۔ اس کے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ فائزہ سے بے وفائی کر رہی تھی۔ یہ تصور ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ جس زندگی میں فائزہ نہیں، اس سے مر جانا ہی بہتر ہے، اس نے سوچا اور بائک سامنے سے آنے والی تیز رفتار کار سے ٹکرا دی۔ کار کے بریک چرچرانے کی زوردار آواز سنائی دی اور بائک کار سے ٹکرا گئی۔ خالد بائک پر سے اڑتا ہوا کار کی چھت پر گرا اور لڑکتا ہوا سڑک پر گر کر ساکت ہو گیا۔ کار بائک کو گھسیٹتی ہوئی آگے تک لے گئی۔ ادھر سنوبر اپنے ادارے کے اعلیٰ افسر کے آفس میں موجود تھی۔ افسر اعلیٰ اسے کافی دیر تک گھورتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، تم نے رپورٹ پیش کی تھی کہ ڈاکٹر بھوت نے خودکشی کی ہے۔ تمہاری موجودگی میں اس کی لاش غائب ہو گئی۔ یہ ہمارے محکمے کا کیس نہیں تھا۔ تم دونوں اپنے بھائی کی تلاش میں وہاں پہنچے، اسی چکر میں الجھ گئے۔ ان کا کروڑوں کا مال ہیروئن بنانے کی لیبارٹری اور پوسٹ کی کاشت، یہ سب قانون کی نظر میں آ گیا۔ لیکن سب سے بڑی مصیبت اس شہر پر اس واقعے کے کچھ ہفتے بعد ٹوٹ پڑی۔ سڑکوں پر مختلف پارکوں سے کٹے ہوئے انسانوں کے سر ملنا شروع ہو گئے۔ ان سروں کی پیشانی پر ڈاکٹر بھوت تحریر تھا۔ پولیس اب تک اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام رہی ہے۔ عوام میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ میڈیا کی طرف سے بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اب سے چند گھنٹے قبل آئی جی صاحب کے 10 سالہ بیٹے زبیر کو گراؤنڈ سے کھیلتے ہوئے اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھی بچوں نے ملزم کا جو حلیہ بتایا، وہ حلیہ اس ڈاکٹر بھوت سے ملتا جلتا ہے۔ وہی ڈاکٹر بھوت جس کا ذکر تم نے اپنی رپورٹ میں کیا تھا۔ ایسا ہی حلیہ تم نے بھی اپنی رپورٹ میں لکھا تھا نا؟ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ناکامی کے بعد یہ کیس ہمارے ادارے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ معاملہ چونکہ آئی جی صاحب کے بیٹے کا ہے، اسی لیے وہ اوپر سے سخت دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تمہیں جلد از جلد زبیر کو صحیح سلامت بازیاب کروا کر ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ اس کیس کی فائل میز پر پڑی ہے۔ فائل میں مغوی زبیر کی تصویر بھی موجود ہے۔ اوکے، افسر اعلیٰ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گی۔ سنوبر نے فائل میز پر اٹھائی اور خدا حافظ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر کار میں فیصل موجود تھا۔ کیا ہوا آپی؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ یہ منوس ڈاکٹر بھوت دوبارہ کہاں سے زندہ ہو گیا؟ لگتا ہے اپنے نام کی طرح واقعی بھوت ہے۔ سنوبر نے اسے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آپی، اس کمبخت ڈاکٹر بھوت کا میرے سامنے نام بھی مت لو۔ منوس نے انجیکشن لگا لگا کر میرا ستیہ ناس کر دیا۔ ویسے ایک بات ہے، ڈاکٹر بھوت کا فارمولہ بہت کمال کا تھا۔ ایک انجیکشن لگاؤ، بندے کی بولتی بند، وہ بت کی طرح ساکت رہتا ہے۔ اگر وہ یہ فارمولہ مارکیٹ میں فروخت کر دے تو دوا ساز کمپنیاں اسے ہاتھوں ہاتھ لیں۔ یہ انجیکشن بہت بکے گا اور اسے خریدنے والے سب بیوی کے ہاتھوں ستائے ہوئے مظلوم شوہر ہوں گے۔ وہ چہکتے ہوئے بولا، فیصل ہر وقت فضول بکواس مت کیا کرو۔ سنجیدہ مزاج سنوبر نے اسے جھڑکا اور کار دائیں سمت مڑتی ہوئی سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑا دی۔ فیصل نے
کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک ایک بائک مخالف سمت سے تیزی رفتاری سے آئی اور ان کی کار سے ٹکرا گئی۔ سنوبر نے بے اختیار بریک لگائے۔ بائک سوار اڑتا ہوا کار کی چھت سے ٹکرا کر سڑک پر جا گرا۔ جب کار بائک کو گھسیٹتی ہوئی دور تک لے گئی تو وہ دونوں کار رکتے ہی تیزی سے باہر نکل کر بائک سوار کی طرف لپکے۔ وہ خون میں لت پت ساکت پڑا ہوا تھا۔ فیصل اس کا چہرہ دیکھتے ہی چونک پڑا۔ یہ تو خالد ہے۔ وہ بے اختیار چلایا، اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ یہ بھی زندہ ہے، اس کی نبض سست چل رہی ہے۔ فیصل نے شدید زخمی حالت میں خالد کو بمشکل اٹھایا اور کار کی عقبی نشست پر لٹا کر خود بھی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ سنوبر نے کار سٹارٹ کی اور آندھی طوفان کی طرح تیز رفتاری سے اسپتال کی طرف دوڑائی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ آئی سی یو کے باہر بیٹھے تھے۔ خالد کی حالت سیریس تھی۔ ڈاکٹر اس کی زندگی بچانے کی سر توڑ کوشش میں مصروف تھے۔ اسپتال پہنچنے پر پہلے تو ڈاکٹروں نے اس کا فوری علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پولیس کیس ہے۔ پھر سنوبر کا سروس کارڈ دیکھ کر رویے میں تبدیلی آئی۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد ایک ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آیا۔ مریض کو ہوش آ چکا ہے اور وہ فائزہ فائزہ پکار رہا ہے۔ آپ کسی بھی طرح فائزہ کو لے آئیں، ڈاکٹر پریشان کن لہجے میں بولا۔ ڈاکٹر، کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ فیصل نے پوچھا۔ ضرور، لیکن صرف چند منٹ کے لیے۔ ابھی اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے۔ سر پر بہت گہری چوٹیں آئی ہیں۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ آئی سی یو میں داخل ہوئے۔ خالد بیڈ پر لیٹا ایک ہی نام دہرا رہا تھا، فائزہ فائزہ۔ کیا ہوا خالد؟ وہ اس کے بیڈ کے قریب جا پہنچے۔ فیصل کو یہ معصوم سا شخص بہت اچھا لگا تھا۔ فیصل، فائزہ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اٹکتے ہوئے انہیں فائزہ کے ملنے اور اس عمارت میں جانے سے متعلق بتایا۔ سنوبر کے پوچھنے پر اس نے پھولی ہوئی سانسوں میں اس عمارت کا ایڈریس بتایا جہاں اس نے فائزہ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ فیصل، وہ بے وفا ہو گئی ہے، اس نے کہا اور اس کے جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ پلیز اب آپ لوگ باہر جائیں۔ فیصل، جلدی چلو اس عمارت کی طرف جہاں فائزہ موجود ہے۔ سنوبر نے اس کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے اسپتال سے باہر نکلا۔ وہ بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے تھے۔ فیصل کے چہرے اور جسم پر بے شمار زخم تھے جن سے نکلنے خون اس کے لباس کو سرخ کر دیا۔ سنوبر نے اسے سہارا دے رکھا۔ اس کے یہ زخم خود ساختہ تھے۔ ان دونوں نے کسی حد تک حلیہ تبدیل کر رکھا تھا۔ کلین شیو فیصل کے چہرے پر داڑھی مونچھوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ چہرے پر بڑے سے مسے نے بھی اس کی شناخت مٹا دی۔ ناک کے نتنوں میں موجود اسپرنگ کی وجہ سے اس کا ناک چوڑا ہو چکا تھا۔ بقایا کسی چہرے پر ملے محلول نے پوری کر دی۔ اس کا گندمی رنگ سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس عمارت میں داخل ہو کر فائزہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ انہیں علم ہو جائے کہ فائزہ یہاں کیسے پہنچی۔ اسے تو باس نے اغوا کیا تھا۔ عمارت کے مکین کون تھے؟ اگر وہ جرائم پیشہ ہوتے تو قانونی کارروائی آسان تھی۔ وہ چلتے ہوئے عمارت کے داخلی دروازے پر پہنچے۔ گیٹ پر پہنچتے ہی فیصل بظاہر زخموں سے نڈھال ہو کر بیٹھ گیا۔ دروازے پر موجود دونوں رائفل بردار محافظ ان کی طرف لپکے۔ فیصل نے سانس روک لی اور اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کیا جیسے وہ زخموں کی شدت سے بے ہوش ہو چکا ہے۔ محافظ نے قریب آ کر اس کا جائزہ لیا۔ یہ تو بہت زخمی ہے، کیا ہوا اسے؟ محافظ نے سنوبر سے پوچھا۔ ہم اپنی گاڑی میں یہاں سے گزر رہے تھے، کچن مسلح افراد نے روک کر ہمیں لوٹنا چاہا، مزاحمت پر میرے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ سنوبر روتے ہوئے بولی۔ وہ اس وقت غضب کی اداکاری کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی میک اپ کی وجہ سے کسی حد تک تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر آپس میں کانا پھوسی کرتے رہے اور پھر ان میں سے ایک نے کہا، ایسا کرتے ہیں تم لوگوں کو اندر پہنچاتے ہیں، اندر ڈاکٹر موجود ہے، اس کی مرہم پٹی کر دے گا۔ ایک محافظ معنی خیز لہجے میں بولا۔ فیصل بدستور بے ہوش پڑا تھا۔ انہوں نے مل کر فیصل کو اٹھایا اور عمارت کے اندر جانے لگے۔ سنوبر دوپٹے میں منہ چھپائے کسی شرمیلی اور سیدھی سادی لڑکی کی طرح ان کے ہمراہ ہو لی۔ یہ کافی بڑی عمارت تھی، 1 ایکڑ پر مشتمل۔ اس شاندار عمارت کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا مالک کوئی معمولی انسان نہیں۔ انہیں ایک ہال نما کمرے میں لے جایا گیا۔ یہاں اسپتال کی طرح 3-4 بیڈ پڑے تھے۔ 2 نرسیں اور ایک ادھیڑ عمر کا ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ انہوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ انہوں نے اس کے زخموں کی صفائی کی، مرہم پٹی کر دی۔ اس دوران محافظ ڈاکٹر کو ان کے بارے میں بتا چکا تھا۔ فیصل کی حالت کیسی ہوئی؟ یہ خود ساختہ زخم اس نوعیت کے تھے کہ دکھنے میں خاص سے بڑے لگتے تھے، لیکن معمولی نوعیت کے تھے۔ اسے پین کلر انجیکشن بھی لگایا گیا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ جلد صحیح ہو جائے گا۔ اب آپ اس کے قریب بیٹھی رہیں، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے نرس کے ذریعے بلوا لیجیے گا۔ وہ بولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ محافظ بھی جا چکے تھے۔ دونوں نرسیں البتہ وہیں تھیں۔ رات 8 بجے کے قریب ڈاکٹر دوبارہ آیا۔ اب بظاہر فیصل ہوش میں آ چکا تھا اور سنوبر سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ ایک نرس وہیں موجود تھی جبکہ دوسری جا چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور پوچھا،
آپ کا نام کیا ہے؟ طارق۔ مسٹر طارق، اب آپ کی حالت کافی بہتر ہے۔ ویسے آپ پر واقعی تشدد ہوا تھا۔ وہ فیصل کو شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بحیثیت ڈاکٹر کے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ زخم معمولی نوعیت کے ہیں۔ بس ڈاکٹر صاحب، سڑک سے گزرتے ہوئے چند لٹیروں سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ مزاحمت پر انہوں نے مجھے بری طرح زدوکوب کیا۔ فیصل نے جواب دیا۔ اوکے، اب آپ اپنا خیال رکھیے گا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو نرس سے کہہ دیجیے گا۔ ڈاکٹر دوبارہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کھانا آ گیا جو دونوں نے مل کر کھایا۔ نرس، جس نے سنوبر کو اپنا نام مریم بتایا تھا، قریب ہی موبائل فون میں مصروف تھیں۔ مریم، یہاں پر کتنے ڈاکٹر ہیں؟ سنوبر نے پوچھا۔ فی الحال یہاں پر صرف یہی ایک ڈاکٹر ہیں۔ ویسے اس عمارت کے مالک خود بھی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ اس وقت وہ یہاں موجود نہیں، ورنہ تم لوگوں سے ضرور ملتے۔ سنوبر اس دوران اس سے غیر محسوس انداز میں معلومات حاصل کر رہی تھی۔ تقریباً رات 10 بجے مریم سونے چلی گئی۔ وہ جاگتے رہے اور مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے۔ رات تقریباً 1 بجے وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ اب حرکت میں آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ غیر ضروری لائٹس آف ہو چکی تھی۔ سنوبر نے اپنے لباس میں پوشیدہ 2 پسٹل نکال لیے۔ ایک خود رکھا، دوسرا فیصل کے حوالے کر دیا۔ پسٹل اس نے احتیاط کے ساتھ رکھے تھے۔ اگر یہ لوگ جرائم پیشہ ثابت ہوئے تو کسی بھی وقت ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ دبے قدموں سے کمرے سے باہر نکلے اور کوریڈور میں چلنے لگے۔ ایک کمرے کا بلب جل رہا تھا۔ فیصل نے آہستگی سے اس کمرے کی کھڑکی پر تباہ آزمائی کی۔ اس نے کھڑکی کو معمولی سا کھسکایا اور پھر پیدا ہونے والی جھری سے اندر دیکھا۔ اندر بیڈ پر ایک نوجوان لڑکی سوئی پڑی تھی۔ چونکا دینے والی بات، اس کی کلائی میں موجود ہتھ کڑی تھی جو بیڈ سے منسلک ایک آہنی ہک کی بندی تھی۔ لڑکی کا چہرہ کھڑکی کی طرف تھا۔ آپی، یہ تو فائزہ ہے، فیصل نے سرگوشی میں کہا تو سنوبر کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور غور سے فائزہ کو دیکھنے لگی۔ واقعی فائزہ تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ فائزہ اب تک ڈاکٹر بھوت کے باس کے قبضے میں ہے اور یہ عمارت اسی کی ملکیت ہے۔ آئی جی صاحب کا بیٹا زبیر بھی ہو سکتا ہے، یہیں قید ہو۔ ہمیں بہت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ اس نے فیصل کو سمجھایا اور اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئی۔ ایک کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے باتوں کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے بند دروازے سے کان لگا کر سنے۔ یہ نرس مریم تھی۔ ڈاکٹر فہیم، اب کیا ہوگا؟ مریم کی آواز آئی۔ ہونا کیا ہے؟ ڈاکٹر بھوت دیر سے آیا تھا اور آتے ہی تجربہ گاہ میں گھس گیا۔ سب انہیں اس لڑکی اور طارق کے بارے میں بتا دیں گے۔ ڈاکٹر بھوت بہت خوش ہوگا اور اس لڑکے کے ساتھ ساتھ ان دونوں پر بھی پیوند کاری کا تجربہ کر ڈالے گا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے اس تجربات کا اسے جنون کی حد تک شوق ہے۔ فہیم مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ پلیز آج تو سونے دو، تنگ مت کرو۔ مریم کی خمار میں ڈوبی آواز سنائی دی اور وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ سنوبر چلتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ایسے ہی کسی کمرے میں ہو سکتا ہے زبیر بھی قید ہو۔ انہوں نے ایک ایک کر کے تمام کمرے چیک کیے مگر کسی کمرے میں بھی زبیر یا ڈاکٹر بھوت موجود نہ تھا۔ وہ کوریڈور سے گزر کر برآمدے میں جا پہنچے۔ تقریباً 1 ایکڑ پر مشتمل اس وسیع و عریض احاطے میں سے عمارت کے سامنے ایک دوسری عمارت موجود تھی۔ احاطے کی بلند و بالا دیواروں پر خاردار تاریں لگی تھی جن میں شاید کرنٹ موجود تھا۔ دیواروں کے ساتھ مختلف اقسام کے پودوں کی کیاریاں تھیں۔ وہ دبے قدموں چلتے ہوئے کیاریوں کے قریب جا پہنچے۔ اچانک رونگٹے کھڑے کر دینے والے بات سامنے آئی۔ ان کے قریبی قطار میں مخصوص ساخت کے ان عجیب و غریب پھولوں کے پودے موجود تھے جنہوں نے بھوت محل کے باہر دیکھے تھے، جس کا پھول یا شاخ توڑنے سے انسانی خون رسنے لگتا ہے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ انجانے میں ڈاکٹر بھوت کے ٹھکانے پر موجود تھے۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ اب تک ان کا سامنا کسی پہرے دار سے نہیں ہوا تھا۔ اتنے بڑے مجرم کے ٹھکانے پر کوئی بھی پہرے دار نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر اس نے سوچا ہو سکتا ہے وہ مطمئن ہو، یہاں اس قدر دیدہ دلیری سے کون آ سکتا ہے۔ سنوبر نے اپنے لباس میں موجود موبائل فون نکالا اور اپنے افسر اعلیٰ کا نمبر ملا کر اسے حالات سے آگاہ کیا اور عمارت کا محل وقوع بتا کر ریڈ کرنے کو کہا۔ اسی وقت کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ 2 پہرے دار تھے جو رائفلیں کاندھے سے لٹکائے اسی طرف آ رہے تھے۔ دونوں جلدی سے پودوں کے بیچ چھپ گئے۔ دونوں پہرے دار ان کے قریب سے گزرنے لگے۔ چلتے چلتے وہ ٹھٹک کر رک گئے اور ان پودوں کی طرف بڑھنے لگے جہاں سنوبر اور فیصل چھپے ہوئے تھے۔ سنوبر اور فیصل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان پر چھلانگ لگا دی۔ فیصل نے پہرے دار کو نیچے گرا کر اس کی کنپٹی پر گھونسا مارا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ دوسری طرف سنوبر نے اٹھتے ہوئے دوسرے پہرے دار کی گردن پر مخصوص انداز میں کراٹے چاپ کا وار کیا
کڑاک کی آواز کے ساتھ پہرے دار کی گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گر گیا۔ اب وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اب ان کا رخ مرکزی عمارت کے دروازے کی طرف تھا۔ مرکزی دروازہ لاک تھا، لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہ تھا۔ سنوبر نے اپنے ہیئر پن کی مدد سے دروازے کا لاک کھولا اور آہستگی سے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ اندر جھانکا تو کوریڈور سنسان پڑا تھا۔ وہ دونوں دھڑک سے اندر گھس گئے۔ ایک کمرے میں ایک ادھیڑ عمر شخص سو رہا تھا، جو شکل و صورت سے ملازم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے تمام کمرے چیک کرنے لگے۔ ڈرائنگ روم، ڈائننگ ہال، لیونگ روم سبھی اعلیٰ درجے کی اشیاء سے مزین تھے۔ خالی کمروں میں جھانکتے ہوئے وہ ایک کمرے میں پہنچے۔ سنوبر کے وجدان نے اسے بتا دیا کہ یہ کمرہ خالی نہیں ہے۔ اپنے انداز کی تصدیق کے لیے اس نے کمرے کے دروازے سے کان لگائے، مگر اندر گہری خاموشی تھی۔ دروازے کے نوب کو گھمایا اور دروازہ اندر سے لاک تھا۔ سنوبر نے اپنی پنڈلی سے بندھا تیز دھار خنجر نکالا اور اس کی مدد سے لاک کھول دیا۔ دروازے کو ہلکا سا کھول کر اندر جھانکا۔ کمرے میں سنگل بیڈ پڑا تھا، جس پر لحاف اوڑھے کوئی بے خبر سو رہا تھا۔ 0 واٹ کے بلب کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے دبے قدموں کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے کا اندر سے جائزہ لینے پر وہ بری طرح چونک پڑے۔ یہ کمرہ دراصل تجربہ گاہ تھی، جس میں چاروں طرف مختلف قسم کے محلول کے جار رکھے تھے۔ مختلف اقسام کی مشینیں اور لیپ ٹاپ موجود تھے۔ کمرے کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک قداور بڑا سا گملہ رکھا تھا، جس میں ایک 10 سالہ معصوم سا لڑکا سینے تک مٹی میں دھنسا پتھر کے بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ بچے کو دیکھتے انہیں جھٹکا سا لگا۔ اس بچے کی تصویر وہ کسی فائل میں دیکھ چکے تھے۔ وہ آئی جی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ وہ فائزہ کی تلاش میں انجانے میں ڈاکٹر بھوت جیسے خطرناک مجرم کے سر پر جا پہنچے۔ فیصل نے بیڈ پر پڑے شخص پر سے جھٹکے سے لحاف ہٹا دیا۔ ڈاکٹر بھوت ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا۔ سنوبر نے اس کے گلے پر تیز دھار خنجر رکھ دیا۔ خبردار، نہ ہی کوئی آواز نکالنا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہوشیاری دکھانا، ورنہ تمہاری شہرک کاٹ دوں گی۔ یہ خنجر ہٹاؤ، میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ ڈاکٹر رچرڈ عرف بھوت خوفزدہ لہجے میں بولا۔ فیصل اس کی طرف پسٹل تانے خاموش کھڑا رہا۔ تم نے تو ہمارے سامنے خودکشی کر لی تھی، پھر تم اس وقت زندہ کیسے نظر آ رہے ہو؟ جواب سچ دینا، ورنہ ایک پل میں تمہاری گردن دھڑ سے الگ ہو جائے گی۔ سنوبر نے شفاق لہجے میں اسے دھمکی دی۔ وہ گولی خاص قسم کی ہے، جسے بغیر پانی سے نگلا جا سکتا ہے۔ اس گولی کے اثرات ایسے ہیں کہ انسان صرف 10 منٹ کے لیے بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ اس کی نبض اور سانس اس طرح رک جاتی ہے کہ دیکھنے والا چاہے کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، اسے مردہ سمجھتا ہے۔ تم لوگ وہاں میری لاش چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ 10 منٹ بعد ہوش میں آتے ہی میں تجربہ گاہ میں موجود خفیہ راستے سے فرار ہو گیا۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں گویا ہوا۔ تمہارا باس کہاں ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے؟ سنوبر نے پوچھا۔ آج اس کے آنے کا دن تھا، مگر وہ نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ نقاب میں آتا ہے، آواز بدل کر بات کرتا ہے۔ میں اسے نہیں جانتا۔ ڈاکٹر بھوت اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے گویا ہوا۔ تم غیر ملکی ہو، یقیناً تمہارا تعلق کسی مغربی ملک سے ہے، پھر یہاں یہ درندگی بھرا کھیل کھیلنے کے لیے کیسے پہنچے؟ سنوبر نے پوچھا۔ وہ ہماری کنٹری میں آیا تھا، اسے کسی ذرائع سے میرے بارے میں سنگن ملی۔ میں ہیروئن تیار کرنے کا ماہر ہوں۔ اس نے فون پر مجھ سے اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی۔ چونکہ مجھے بھاری معاوضے کی پیشکش ہوئی تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ دوسرے روز اس کے گروہ کے ایک آدمی نے مجھ سے ملاقات کی، معاملات طے کیے۔ یہاں آ کر پہاڑی علاقے میں جدید لیبارٹری قائم کی۔ ہم وہاں پوسٹ کی کاشت کرنے لگے۔ ہیروئن تیار کرنے کے بعد اس ملک سے لے کر دنیا بھر میں سپلائی کی جاتی ہے۔ بھوتوں کا ڈرامہ اس لیے رچایا گیا کہ کوئی بھولا بھٹکا بھی وہاں آئے تو ڈر کے مارے ہی مر جائے۔ انسانوں پر تمہارے تجربات کا کیا مقصد ہے؟ سنوبر نے پوچھا۔ یہ میرا جنون ہے، مجھے اس طرح سکون ملتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے میں نے خاص قسم کے پودے افریقہ سے منگوائے۔ ان میں ایسی تبدیلیاں کی کہ انسان کے جسم سے سر کاٹ کر پودے کی شاخ داخل کر دیتے ہیں، پھر انسانی جسم کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ یہ پودا انسانی جسم میں اپنی جڑیں بڑھاتا ہوا پھیلتا پھولتا ہے۔ میرے خاص قسم کے انجیکشن کی بدولت اس پودے کی شاخ توڑنے یا پھول توڑنے سے انسانی خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تفصیل بتانے لگا۔ اس وقت دروازے پر کھٹکا ہوا اور فیصل کے ہاتھ سے پسٹل نکل گیا۔ انہوں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ وہاں نیلی آنکھوں والا ایک نقاب پوش کھڑا تھا۔ ڈاکٹر بھوت بولا،
باس آپ؟ باس کے ہاتھ میں پسٹل موجود تھا. اسی پسٹل سے نکلنے والی گولی نے فیصل کے پسٹل والے ہاتھ کو زخمی کیا اور وہ پسٹل سے محروم کر دیا گیا. بلا شبہ اس کا نشانہ بے مثال تھا. نقاب پوش کے ہاتھوں میں موجود پسٹل پر سائلنسر لگا ہوا تھا، اسی لیے گولی چلنے کی آواز سنائی نہیں دی تھی. لڑکی ڈاکٹر کو چھوڑ دو اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، باس بھرائی ہوئی آواز میں بولا. سنوبر نے ڈاکٹر بھوت کی شیرک سے خنجر ہٹا دیا. اب اپنے ہولسٹر سے پسٹل نکال کر ایک طرف پھینک دیا. دوسری ہوشیاری مت دکھانا، میرا نشانہ بے مثال ہے، اتنا تو تم جان ہی چکی ہو، اس سفاک لہجے میں بولا. سنوبر نے اپنے ہولسٹر سے پسٹل نکال کر ایک طرف پھینک دیا. باس نے پسٹل کی نول کا رخ اس کی طرف کر دیا اور ٹریگر دبا دیا. سنوبر اس کا ارادہ بھانپ کر ڈاکٹر بھوت کی طرف دوبارہ بڑھی. ڈاکٹر بھوت نے بھاگنے کے لیے چھلانگ لگائی. باس کے پسٹل سے نکلنے والی گولی ڈاکٹر بھوت کے سینے میں جا لگی. وہ چیختا ہوا نیچے گرا. باس بوکھلا گیا. فیصل بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور فضا میں قلابازیاں کھائیں. اس کی دونوں لاتیں بیک وقت باس کے سینے سے ٹکرائیں. پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا. نقاب پوش گرتے ہی پھرتی سے کھڑا ہو گیا. فیصل اس کے کھڑا ہونے کا انداز دیکھ کر چونک پڑا. وہ ماہر فائٹر کی طرح اسٹاس بنائے کھڑا تھا. فیصل نے تیزی سے اس کے چہرے پر گھونسا مارا. نقاب پوش نے جھکائی دے کر خود کو بچا لیا اور زوردار فرنٹ کک اس کے سینے پر رسید کی. وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑایا. بجلی کی سی تیزی سے باس نے سپن کک فیصل کے چہرے پر رسید کی. فیصل کی آنکھوں کے آگے تارے رقص کرنے لگے. ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ باس نے زوردار سائیڈ کک فیصل کے سینے پر ماری تو وہ اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا. باس نے پے در پہ ککس اور پنچ فیصل پر بارش کر دی. چند لمحوں بعد ہی وہ کمرے کے فرش پر پڑا ہانپ رہا تھا. باس اس کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوا. کیا ہوا بچے، اتنی جلدی ہار مان لی؟ نقاب پوش ہنسا. فیصل ڈگمگاتا ہوا اٹھا. باس فتح کے نشے میں چور آگے بڑھا اور دائیں پاؤں پر گھوم کر فیصل کے چہرے پر راؤنڈ کک رسید کرنا چاہی. اس بار فیصل نے اپنی کلائی سے بلاک کیا اور گھوم کر بیک کک نقاب پوش کے سینے پر رسید کی. نقاب پوش لڑکھڑایا. فیصل نے اپنا دایاں پاؤں اٹھایا. یوں لگا جیسے وہ فرنٹ کک مارنا چاہتا ہے. باس نے اس کا وار روکنا چاہا مگر یہ دھوکا تھا. فیصل نے فوراً ہی جمپ لگا کر اپنے بائیں پاؤں سے جمپ فرنٹ کک نقاب پوش کے چہرے پر رسید کی. باس الٹ کر گر گیا. گرتے ہی جیسے ہی اٹھا فیصل نے اپنے پاؤں کی زوردار ٹھوکر اس کی ٹانگوں کے درمیان ماری تو وہ کراہتا ہوا چپ گیا. مارشل آرٹ مقابلے میں یہ داؤ فاؤل کہلاتا ہے، لیکن ایسے موقع پر جائز ہے. فیصل نے آگے بڑھ کر اپنے گھٹنے کی زوردار ضرب چہرے پر ماری. نقاب پوش پشت کے بل گر کر تڑپنے لگا. فیصل نے آگے بڑھ کر تڑپتے ہوئے باس کے چہرے پر نقاب اتارا. اگلا ہی لمحہ دونوں کو حیرت زدہ کر گیا. باس بزنس کی دنیا کی مانی ہوئی شخصیت فائزہ کباب ضیاء ہمدانی تھا. فائزہ کباب فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا. فیصل نے اس کے جسم پر ٹھوکریں برسانی شروع کر دیں. اسی وقت میگا فون پر چیختی ہوئی آواز سنائی دی. یہ عمارت پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے گھیرے میں ہے. عمارت میں موجود افراد خود کو قانون کے حوالے کر دیں. اعلان کے جواب میں فوراً ہی گولیوں کی آوازیں سنائی دی. شاید عمارت میں موجود محافظوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی. دونوں اطراف سے زوردار فائرنگ شروع ہو چکی تھی. گاہے بگاہے برسٹ بھی چلائے جا رہے تھے. اسی وقت نیچے پڑے ضیاء ہمدانی نے ایک طرف پڑے پسٹل کو اٹھا کر اس کا رخ فیصل کی طرف کر دیا. سنوبر نے سیکنڈ کے اندر سوچ لیا کہ اگر اس نے ذرا بھی دیر کی تو فیصل کو کھو بیٹھے گی. اس نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ میں پکڑا خنجر ہمدانی کی طرف پھینکا. خنجر ضیاء ہمدانی کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست ہو گیا. وہ بنا آواز نکالے جہنم رسید ہو گیا. وہ دونوں باس اور ڈاکٹر بھوت کی لاشوں پر نفرت بھری نظریں ڈال کر زبیر کی طرف متوجہ ہوئے. بڑی جدوجہد سے زبیر کو گملے سے نکالا اور محتاط انداز میں باہر نکلے. کمانڈوز عمارت کے اندر داخل ہو چکے تھے. اس دو بدو مقابلے میں تربیت یافتہ کمانڈوز نے درجن سے زائد ڈاکٹر بھوت کے کارندوں کو ہلاک کر دیا. کچھ زندہ گرفتار ہو چکے تھے. سنوبر اس کمرے میں گئی جہاں فائزہ قید تھی. فائزہ کی ہتھ کڑی ہیئر پن سے جیسے ہی کھولی وہ سنوبر سے لپٹ کر رونے لگی. یہ تم نے خالد کے ساتھ کیا کیا؟ سنوبر نے پوچھا. آپ ہی، میرے ڈیڈی کرمنل ہیں. انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر اب میں خالد سے ملی تو اسے جان سے مار دیں گے. اسی لیے اس دن سپر سٹور میں نے اس سے بے رخی برتی. وہ روتے ہوئے بولی. زبیر کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا.
جہاں ماہر ترین ڈاکٹر اسے ہوش ملائے۔ سنوبر، فائزہ اور فیصل اسپتال پہنچے تو افسوسناک خبر ملی، خالد کوما میں جا چکا تھا۔ فائزہ ڈاکٹروں کے روکنے کے باوجود زبردستی آئی سی یو میں جا گھسی۔ روتی ہوئی ساکت پڑے خالد سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو خالد کے چہرے پر گرتے جا رہے تھے۔ جہاں سچی محبت ہو وہاں معجزے بھی رونما ہو جاتے ہیں۔ خالد کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں پکارا، فائزہ۔ فائزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور خوشی کے مارے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آئی سی یو میں موجود ڈاکٹرز فیصل اور سنوبر کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو ان کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ اسی وقت ان کے کانوں سے فیصل کی چہکتی ہوئی آواز ٹکرائی، شیکسپیئر نے کہا تھا، آنسو خوشی کے ہوں یا غم کے، دونوں ہوتے ہیں ایک جیسے۔ بکو مت، یہ شیکسپیئر نے نہیں کہا، یہ گانے کے بول ہیں۔ سنوبر نے اسے ڈانٹا، آپ ہی کبھی تو میرا بھرم رہنے دیا کرو، وہ مسکین لہجے میں بولا، اور سب مسکرا اٹھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔